अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ नूर। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एपिसोड नंबर 7 लेकर आई हूँ। प्रोफेसर शाह यानी प्रोफेसर ख़ान, एपिसोड नंबर 7 बाय ज़नून राइटर। ये कोई पूरी स्टार वो है, जैसे मैंने एक नावल का आप लोगों के से ज़िक्र किया था, तो ये एपिसोड है पूरी स्टार। इसको मैंने 3 से 4 दफ़ा रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया। 2 दफ़ा कोई इशू आ गया, एक दफ़ा रिकॉर्डिंग नहीं स्टार्ट हुई। चले हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। डैनियल ने खड़े होते अपने गन रुमाल से साफ़ करते रोमन के ज़मीन पर पड़े गिरे वजूद के पास बैठते इसके हाथ में थमा दी थी। इस बात पर अगर किसी को कोई एतराज़ है तो वो बता सकता है, डैनियल ने खड़े होते सर्द आवाज़ में पूछा था, मगर सब खामोश ही रहे थे। डैनियल चलता हुआ ज़रक्षा के पास आया था। इसकी पहली आंखें और मुंह पर खून के छींटे देखकर इसका खून खोल उठा था। इसे बाजू से पकड़ते वो खड़ा करता, इसे तकरीबन अपने साथ घसीटते हुए बाहर लेकर आया था। डैनियल, वो कांपती आवाज़ में बोली थी। वो जानती थी अगर डैनियल ने इस आदमी का ये हशर किया है तो न जाने वो इसके साथ क्या करने वाला था। खौफ से इसका दिल कांप उठा था। शट अप, इसका मुंह दबोचते वो घर आया था। इस वक्त वो इसकी फजूल बकवास सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। आई एम, वो कांपती हुई जवाब देने लगी थी जब डैनियल ने इसके रूम का दरवाज़ा खोलते इस अंदर धक्का देते डोर लॉक कर दिया था। डैनियल को अपनी जानिब बढ़ता देखते जरशा घबराई हुई पीछे हटने लगी थी। डैनियल ने एक ही झटके में इसे पकड़ते खींचा था और इसे लेता वाशरूम में दाखिल हुआ था। कोल्ड शावर खोलते इसने जरशा को अंदर धकेल दिया था। ठंडा पानी सर पर पड़ते वो सुन पड़ गई थी। इसके मुंह से एक ज़ोरदार चीख निकली थी। इस कमरे से एक कदम भी बाहर निकाला तुमने तो जरशा, आई स्वेयर तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। शावर बंद करते इसने हिजाब में लपेटे जरशा के बालों को दबोचते सरतरीन लहजे में कहा था, तुम्हारी वजह से मैंने रोमन और डॉन के भाई को मार दिया। तुम्हारी वजह से न जाने अब मैं क्या कर जाऊंगा। वो गुस्से में बोला था। सॉरी, वो कांपती आवाज़ में बोली थी। शट अप, मुझे इंतहाई जहर लफ्ज़ लगता है और ख़बरदार अगर अब तुम कुछ बोली तो तुम्हारी ज़बान काट दूंगा। वो गुस्से से दहाड़ा था। अपने बालों में तकलीफ़ महसूस करते जरशा की आंखों में पानी भरने लगा था। तुम्हें क्या लगता है मुझे समझ नहीं आता तुम क्यों वहाँ सर्व करने आई थी? वो जहरखन लहजे में दहाड़ा था। जरशा की रूह तक कांप उठी थी। जरशा के बाल छोड़ते इसने जरशा का मुंह दबोच लिया था। तुम्हें मुझसे रिहाई कोई नहीं दिला सकता जरशा, और जब तक मैं ना चाहूँ तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। ये बात अपने इस बेवकूफ़ दिमाग में बिठा लो। वो झटके से इसे छोड़ता वहाँ से लंबे लंबे ढक भरता निकल गया था। इसे जरशा के ड्रामे देखने के अलावा भी और बहुत काम थे। वो जानता था वो डॉन के भाई को मारकर इतनी बड़ी गलती कर चुका था। जरशा मुंह पर हाथ रखती वहाँ से ज़मीन पर बैठकर रोने लगी थी। इसे अब एहसास हो रहा था वो कितना गलत सोच रही थी कि इसे कोई यहाँ से निकाल सकता है। इसके अंदर जो थोड़ी बहुत उम्मीद जागी थी वो डैनियल कचल कर मिट्टी में दफन कर चुका था। अगर किसी एक ने भी सच्चाई डॉन को बता दी तो यकीनन वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। जरक्षा की वजह से ना सिर्फ डैनियल की जान खतरे में पड़ चुकी थी बल्कि वो खुद भी बहुत बड़ी मुसीबत में गिर चुकी थी, मगर इसे इस बात का अंदाज़ा शायद अभी वक्त आने पर ही मालूम होना था। इन्हें वापस लौटे कुछ दिन हो चुके थे। इसकी एक्साइटमेंट और कुछ क्विज़ इसकी एक्साइटमेंट मुझे लगा है असाइनमेंट्स और क्विज़ मिस हो चुके थे जिसके लिए वो डेली यूनिवर्सिटी आ रही थी। अब भी वो एक असाइनमेंट लिए टीचर के ऑफिस की तरफ तेज़ी से जा रही थी। नूरे, किसी के पुकारने की आवाज़ पर वो एक पल को पलटी थी। यस, इसने किसी लड़के को देखता अब्रुझ खाते संजीदगी से कहा था, मैं सोनिया के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ, आपके 2 मिनट मिल सकते हैं? इस लड़की की बात पर वो सोच में पड़ गई थी, मगर फिर तजस्सुस के तहत वो बात करने के लिए तैयार हो गई थी। जी, इसने अपने बैग को कंधे पर सही करते पूछा था। शाजिल खान आपके शौहर हैं? इस लड़के के सवाल पर इसने धीरे से सर हिलाया था। इसे खाली राहदारी में इस लड़के से बात करना एकदम अजीब लगने लगा था। वो वहाँ से जाने का सोच ही रही थी जब अचानक किसी ने पीछे से इसके मुंह पर रुमाल रखा था। इसकी आंखें फैल गई थी, आंखों के आगे धुंधलापन छाने लगा था। वो हाथ पैर चलाती खुद को छुड़वाने की कोशिश करती, वो जल्द ही निडाल हो गई थी। आंखें बंद होने से पहले एक अनजाना चेहरा देखकर इसका दिल खौफ से धड़क कांप उठा था। चलो चलो, जल्दी से उठाओ और यहाँ से चलो। इसे भारी सर से सब यही एक आखिरी आवाज़ सुनाई दी थी। इसे अपनी बेवकूफ़ी पर शदीद गुस्सा आ रहा था, मगर वो ज़्यादा देर सोच भी नहीं सकी थी और
गहरी तारीकी में डूब गई थी। वो दोनों वापस आ चुके थे। मुहिब खान अब इससे बात करना चाहता था, मगर शाजिल था इनके हाथ ही नहीं लग रहा था। वो इससे आज बात करने का ठान ही चुके थे। तभी नूरे के यूनिवर्सिटी जाने के बाद फ़ौरन शाजिल से मिलने इसके अपार्टमेंट में चले गए थे। आप यहाँ क्यों आए हैं? वो इन्हें देखता बेतासुर अंदाज में बोला था। इन्हें देखते ही जैसे अपने इतने सालों की तकलीफ वापस आ गई थी। पीछे हटो, अंदर आने दो। पहले वो शाजिल को हटाते अंदर दाखिल हो चुके थे। शाजिल ने गहरे सांस भरते दरवाज़ा बंद कर दिया था। क्यों छुपाया आपने हम सबसे? क्यों हमें इतनी देर अंधेरे में रखा? वो हमारी भी तो कुछ लगती थी। वो सीने पर बाजू बांधे जबड़े भींचते बोला था। इसकी जान को खतरा था। हमें जो सही लगा हमने वो किया शाजिल। मुहिब खान इसकी जानिब से रुख फेरते बोले थे। किससे खतरा था इसे? मुझसे, ममा से या दानीन से? वो जो इतने सालों से गिल्ट में जी रही है? वो चिल्लाया था शाजिल। उन्होंने बोलने की कोशिश की थी। जब शाजिल इनकी बात काट गया था। बहन थी वो मेरी बाबा। हैदर सुल्तान से ज़्यादा इसकी हिफाजत मैं कर सकता था। बोला भींच कर बोला था। तुम यहाँ ठहरे कब थे जो मैं तुमसे बात करता? अरे तुम तो मुझे भूल गए थे कनाडा जाने के बाद। हर साल एक बात, बाबा इस साल आ जाऊंगा। झूठे दिलासे, झूठे वादे। तुम तब सिर्फ अपना सोच रहे थे। अगर इस दिन तुम यहाँ होते, हमारे दरमियान होते, तो हमारी गुड़िया को कभी ये सब बर्दाश्त न करना पड़ता। तुम अगर दानीन को अपनी मंग समझकर थोड़ा वक्त देते तो वो यूं कभी भटकती ना। तुम हमेशा से अपनी जिम्मेदारियों से भागने वाले थे। वो बोलने पर आए तो बोलते ही चले गए। आप सबका कसूरवार मुझे ठहरा नहीं सकते। वो चिल्लाया था। क्या मैंने कहा था दानीन को मेरे नाम पर बिठाएं? क्या मैंने कहा था मुझे कनाडा भेजें? ये सब शुरू से आपके फैसले थे बाबा। आगे कहने पर मैं अपना घर छोड़कर बड़े पापा के पास गया था। इसी दौरान दानीन और बहारे कुल आपकी जिम्मेदारी थी। इसमें मेरी कोई गलती नहीं कि आप दानीन पर नज़र नहीं रख सके, इसके बदलते रवैये को देख नहीं सके। मैं मज़ीद खुद पर कोई इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं करूँगा। वो लब भींच कर बोला था। सबसे सफ़ेद चेहरे में सुर्खियाँ घुल गई थी, आंखों में सर्दपन उतर आया था। मैं बस हकीकत जानना चाहता हूँ, क्या वजह थी जो आपने हैदर से बहारे का निकाह करवाया और इसे हमसे छुपा कर रखा? वो खुद पर काबू करता पूछने लगा था। माजी, छोड़ो मुझे। वो शख्स बालों से घसीटते बहारे गुल को बाहर लाया था। जब बहारे गले के चीखने पर इसने इसे शिद्दत से थप्पड़ मारा था। मेरे सामने ज़्यादा बकबक करने की ज़रूरत नहीं है। वो शख्स बहारे गुल का गला दबोचता कराया था। इसके मुंह से आती शराब की बू से बहारे गुल ने बेसाख्ता अपना सांस रोक लिया था। बहारे गुल ने हाथ पैर चलाते इसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया था, जिससे इसके गले पर इस शख्स का ने बेसाख्ता अपना दबाव बढ़ाया था। साली मुझे थप्पड़ मारती है। इसने बहारे गुल के मुंह पर थप्पड़ मारते इसके जिस्म को नोचना शुरू किया था। बेबसी और घुटन के एहसास से इसकी सांसें रुकने लगी थी। वो शख्स नोचने पर आया तो इस मासूम की इज्जत को पल भर में तार तार कर गया था। इस वक्त बहारे गुल ने शिद्दत से मौत की ख्वाहिश की थी। इसकी गिरफ्त खुद पर ढीली महसूस करते बहारे गुल ने अपने आंसू रोकते अचानक अपने कांपती टांग उठाते इसके पेट में जोर से मारी थी। वो शख्स तकलीफ से दोहराता ज़मीन पर गिर पड़ा था। अपने फटे कपड़े संभालती बहारे गुल ने साइड टेबल पर पड़ा वास उठाते इसके सर पर दे मारा था। वो जो उठने की कोशिश कर रहा था वहीं ढह गया था। फिर वो रुकी नहीं, अपने हाथ में पकड़ा वास मुकाबिल के सर पे मार मार के इस वार के टुकड़े टुकड़े कर गई, जबकि इसके सर से निकलता खून बहारे गुल के हाथ भिगो गया था। वो शख्स मर चुका था। बहारे गुल आंखें फैलाकर अपने वजूद को घसीटती हुई पीछे दीवार से जा लगी थी। इस सख्ते की कैफियत में खुद के गिर्द बाजू बांधे वो गुटी गुटी रोने लगी थी। अपने इर्द गिर्द बाजू बांधे वो हिल रही थी, जबकि फैली सुर्ख भीगी आंखें ज़मीन पर पड़े मुर्दा वजूद पर टिकी हुई थी। इसका बहता खून बहारे गुल तक आ गया था। जब अचानक दरवाज़ा खुलने पर बहारे गुल ने आंखें उठाकर सामने देखा था। अपने सामने हैदर सुल्तान को देखकर इसकी आंखें बेयकीनी से मज़ीद फैल गई थी। हैदर का एक कमिस्टर जिसके लिए वो पता नहीं वेपन्स एक्सपो एक केमिस्टर जिसके लिए वो वेपन्स एक्सपोर्ट करता था, इसने आज इसे अपने गेस्ट हाउस में इनवाइट किया था। इसका दिल तो नहीं था, मगर वो इसके इसरार पर आ गया था। लेकिन वो अपने साथ अपने 2 गार्ड्स को भी लाया था। इसे इन लोगों पर यकीन नहीं था, क्या पता क्या कर जाते इसके साथ। वो लोग अपनी फैमिली के सगे नहीं थे, तो वो तो फिर बाहर वाला था। ओहो देखो कौन आया है। हैदर को देखते एसएसपी फराज शेख ने ऊंची आवाज़ में कहा था। हैदर ने शफीक रिजवान की तरफ देखते सर हिलाया था। जब अपनी पैंट की बुलेट बांधता फियाज मसरूर सा इसकी जानिब आया था। हैदर के माथे पर बेसाख्ता बल पड़े थे। वो लड़की अब बस मरने वाली है, किसी काम की नहीं रही। इसकी जगह किसी और का इंतज़ाम करो। अब वकार गया है अंदर, कमीना बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। फियाज ने सगार सुलगाते सोफे पर बैठते कहा था। सुफियान 2 नई लड़कियां लाया है, टेंशन ना लो। अभी सुफियान और दिलावर ज़रा मसरूफ़ हैं, इसके बाद तुम भी इनसे मिल लेना। आंख दबाते फराज शेख ने कहा था। हैदर सख्ती से लब भीज गया था।
واش روم کہاں ہے؟ حیدر نے لب دباتے کھڑے ہوتے کہا تھا۔ ویسے اس گھر کا نقشہ وہ یاد کر کے آیا تھا تاکہ مصیبت میں پڑنے پر وہ یہاں سے آسانی سے نکل سکے۔ یہاں سے سیدھا جاؤ اور دائیں طرف پہلا روم، اور پھر تم واپس آنا، تمہیں بھی خوش کرواتے ہیں۔ شفیق رضوان نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ حیدر مٹھیاں بھیجتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ نہ جانے اس کا دل صبح سے کیوں بے چین تھا۔ وہ بے دہانی میں پہلے کمرے کا دروازہ کھولتا اندر داخل ہو گیا تھا جب سامنے کے منظر پر نظر پڑتے ہی اسے اپنے جسم سے روح پرواز ہوتے محسوس ہوئی تھی۔ بہار گل کو پھٹے کپڑے اور دلاور کے خون میں لت پت دیکھ کر وہ سن پڑ گیا تھا۔ حیدر وہ جو سوچ رہا تھا، کاش یہ برا خواب ہو، بہار گل کی آواز نے اسے سچ کر دیا تھا۔ حیدر کی نظریں اس کے پھٹے کپڑوں سے سیدھی دلاور پر گئی تھی۔ اس کا منہ بالکل تباہ ہو چکا تھا۔ غصے کی شدت میں آگے بڑھتے اس نے دلاور کے لاتعداد ٹانگیں ماری تھی۔ مما میرے پاس مت آؤ! وہ حیدر کو اپنی جانب قدم بڑھاتے دیکھ کر چیخی تھی۔ وہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ کیا وہ بھی ان سب کے ساتھ شامل تھا؟ اسے بے ساختہ حیدر سے کراہٹ محسوس ہوئی تھی۔ میں ان جیسا نہیں ہوں بہارے، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ وہ اس کے دماغ میں چلتی باتوں کو جانتا فوراً بولا تھا۔ بہار گل اپنے لب بھیج گئی تھی۔ اب تو اسے کسی پر بھی یقین نہیں تھا، لیکن دل کہہ رہا تھا حیدر پہ یقین کریں، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ حیدر اسے خاموش دیکھتے بولا تھا۔ اس نے اپنا فون نکالتے اپنے گارڈ کو کال ملائی تھی۔ اس گھر کو آگ لگا دو اور گاڑی کر کے پچھلی سائڈ پر لے آؤ۔ حیدر نے کال کاٹتے بیڈ کی چادر اٹھاتے بہار گل کے کندھوں پر ڈالی تھی۔ بہار گل خاموشی سے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھ رہی تھی جب اچانک باہر شور اٹھا تھا۔ حیدر نے جھٹکے سے جھٹکتے بہار گل کو بازو میں اٹھا لیا تھا۔ وہ دروازہ کھولتا گھر کی پچھلی سائڈ کی طرف بڑھا تھا۔ وہ فرنٹ سے جاتا تو یقیناً پکڑا جاتا۔ وہ جیسے آگے بڑھ رہا تھا، اچانک اس کے سامنے ایک لڑکی لڑکھڑاتی ہوئی آئی تھی۔ بہار گل اس کے کندھے سے سر ٹکائے آنکھیں میچ گئی تھی، اس لیے وہ دیکھ نہیں سکی تھی۔ حیدر نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا جب وہ انکار میں سر ہلا گئی تھی۔ تم اسے بچا رہے ہو نا؟ اس نے اٹکتے ہوئے پوچھا تھا۔ حیدر نے سر ہلایا تھا۔ اس کے پاس وقت نہیں تھا، یقیناً آگ تیزی سے پھیل جانی تھی۔ حیدر نے بے ساختہ بہار گل پر اپنی گرفت مضبوط کر لی تھی۔ تم بھی چلو ہمارے ساتھ، میں تمہیں ان سے بچا کر رکھوں گا۔ حیدر تیزی سے بولا تھا۔ نہیں، میرے پاس اب کچھ نہیں ہے جو میں یہاں سے لے کر چلی جاؤں۔ مما میرا ایک بھائی ہے حازم، اس کو بس سنبھال لینا، یہ میری التجا ہے۔ وہ بولتی ہوئی اپنے ہاتھ کی کلائیاں کاٹ گئی تھی۔ حیدر نے لب بھیجے سر ہلایا تھا۔ اسے دیکھتے حیدر نے بہار گل کے گلے سے لٹکتی چین کھینچتے اس کے قریب پھینک دی تھی۔ بہار گل نے اس لڑکی کی طرف دیکھنے کی کوشش کی تھی، مگر حیدر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے روک دیا تھا۔ وہ اس لڑکی پر ایک نظر ڈالتا تیزی سے وہاں سے نکل گیا تھا۔ جیسے ہی وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا، آگ نے گھر کو پوری طرح اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ خاموش بہار گل کو اپنے سینے سے لگاتے اس نے گارڈ کو اپنے پرائیویٹ ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا کہا تھا۔ اس کا پرائیویٹ کلینک تھا جس کے پاس حیدر اکثر جایا کرتا تھا۔ بہار گل کچھ دیر بعد شوق سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے اس کی رپورٹس کی تھی جس میں ریپ اور اسالٹ کا انہیں پتہ چلا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے رپورٹ پکڑتا حیدر سلطان زندگی میں پہلی بار رو پڑا تھا۔ بہار گل کو فی الحال بے ہوش رکھا گیا تھا، کیونکہ پہلے جب اسے ہوش آیا تھا تب وہ خود کو نوچنے لگی تھی۔ اس کے ناخن مارتے اپنی کلائیوں کا ماंس نوچ لیا تھا۔ روم میں داخل ہوتے بہار گل کو دیکھتے اس کا ہاتھ پکڑتے وہ اس کے پاس بیٹھا بچوں کی طرح رونے لگا تھا۔ اصل تکلیف کیا ہوتی ہے وہ اسے ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹی بہار گل کو دیکھ کر پتہ چلا تھا۔ حیدر نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہونٹوں سے لگایا تھا۔ اس کے چہرے پر سوجن ہو چکی تھی، دلاور کے تھپڑ مارنے کی وجہ سے اس کا گال سوج گئے تھے۔ اس کی حالت دیکھتے حیدر نے خود سے وعدہ کیا تھا وہ کبھی اسے خود سے دور نہیں کرے گا۔ میں کبھی تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچانے دوں گا، یہ آخری دفعہ ہے۔ اس کے بعد تمہیں غم اور تکلیفیں کبھی چھو بھی نہیں پائیں گی۔ بس ایک بار تم ٹھیک ہو جاؤ، تمہیں میں کبھی بکھرنے نہیں دوں گا۔ میں تمہیں سمیٹ لوں گا اور اتنا مضبوط بنا دوں گا کہ کبھی کوئی تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگا پائے گا۔ یہ حیدر سلطان کا بہار گل سے اقرار وفا کا وعدہ ہے۔ اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگاتے حیدر بھاری آواز میں بولا تھا۔ جب اسے شازل کی کال آئی تھی وہ خاموش رہا تھا۔ جب وہ اسے اپنی بہن کا بتا کر تکلیف سے خاموش ہوا تھا وہ تب بھی نہیں بولا تھا۔ اس نے جب محب خان کو ہاسپٹل کے بیڈ پر دیکھا تھا وہ تب بھی خاموش رہا تھا۔ جب اس نے بہار گل کے نام پر کسی اور لڑکے کو شازل کو قبر میں اتارتے دیکھا تھا وہ تب بھی خاموش رہا تھا۔ وہ چاہتا تو فوراً انہیں بتا دیتا بہار گل کے بارے میں، مگر وہ دلاور اور سفیان کی فیملی کی وجہ سے چپ ہو گیا تھا۔ ان دونوں کی فیملی بدلے کے لیے یقیناً بہار گل کو دوبارہ ٹارگٹ بناتے، تبھی وہ چپ ہو گیا تھا۔ جب سے اسے مکمل بات پتہ چلی تھی کہ کیسے دانی ان کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے، تب سے وہ آگ بگولا تھا، مگر بہار گل کی وجہ سے چپ رہا تھا۔ وہ ایک ہفتے سے لگاتار بہار گل کے پاس تھا۔ وہ کانچ کی گڑیا جس سے وہ نہ جانے کب محبت کر بیٹھا تھا، اسے خاموش دیکھ کر اسے وحشت محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ اسے اپنے اپارٹمنٹ میں شفٹ کروا چکا تھا، مگر نہ ہی وہ کچھ کھا رہی تھی اور نہ ہی کسی سے بات کر رہی تھی۔ اس کی دیکھ بھال کے لیے کیئر ٹیکر بھی تھی، مگر بہار گل دن بدن کمزور پڑتی جا رہی تھی۔ بہارے، اس نے نرمی سے اسے پکارا تھا، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی۔ وہ اس نے نظریں چراتی دھیمی آواز میں بولی تھی، مجھے کچھ نہیں سننا، مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ وہ حیدر کو
ٹوکتی چیخی تھی۔ حیدر ایک پل کو خاموش ہو گیا تھا۔ نفرت ہے مجھے آپ سے، آپ کا جب جب چہرہ دیکھتی ہوں وہ سب یاد آ جاتا ہے جسے میں بھولنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ وہ حیدر کو دیکھتے چلائی تھی۔ حیدر لب بھیج گیا تھا۔ کیوں بچایا آپ نے مجھے بھی اس گھر میں جلا کر مار دیتے۔ جب جب خود کو دیکھتی ہوں کراہیت محسوس ہوتی ہے، دل کرتا ہے خود کو نوچ لوں۔ وہ اس کے گہرائی کی طرف دیکھتی چلائی تھی۔ منہ کی سوجن ختم ہو چکی تھی، مگر جسم اور روح پر لگے زخم نہ جانے کب بھرنے تھے۔ اگر مجھے پتا ہوتا یہ سب ہوگا، میں کبھی تمہیں اکیلا نہ چھوڑتا، مگر صرف شاذل کی وجہ سے میں نے خود کو روک رکھا تھا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، جائیں یہاں سے اور دوبارہ اپنا چہرہ مت دکھائیے گا مجھے۔ وہ کمپیوٹر میں منہ چھپاتی لیٹ گئی تھی۔ حیدر لب بھیجتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ بیک گراؤنڈ کی آوازوں کو اگنور کیجیے گا، یہ 14 اگست تو چلے گی، یہ ٹک ٹک ختم ہی نہیں ہو رہی۔ دن تیزی سے گزرنے لگے تھے، لیکن بہار گل ابھی بھی ماضی میں کہیں کھو گئی تھی۔ بہاریں اٹھو، فریش ہو کر آؤ۔ حیدر کا آخر ایک منتھ بعد جب جواب دے گیا تھا مجھے کچھ نہیں کرنا، وہ ضدی لہجے میں حیدر کو گھورتی ہوئی بولی تھی۔ حیدر اسے سب بتا بھی چکا تھا کہ وہ وہاں کیوں گیا تھا، مگر پھر بھی اسے حیدر پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے فورس مت کرو، میں تمہیں خود اٹھا کر واش روم چھوڑ آؤں۔ حیدر کی بات پر غصے اور شرم سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ اٹھ کر بیٹھتے اس نے حیدر کو نفرت سے دیکھا تھا۔ میری طرف ایسے مت دیکھیے، اسے اپنی جانب دیکھتے وہ درسکی سے بولی تھی۔ کیسے نہ دیکھوں؟ حیدر نے نہ سمجھی سے اسے پوچھا تھا۔ مجھے آپ کے ترس اور ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے حیدر سلطان، آپ کی آنکھوں میں خود کے لیے مجھے صرف یہی دکھتا ہے، اور جب جب میں یہ دیکھتی ہوں مجھے گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ وہ اونچی آواز میں بولی تھی۔ حیدر کے ماتھے پر بے ساختہ بل پڑے تھے۔ وہ جانتا تھا وہ ایک بہت بڑے ٹراما سے گزر رہی ہے، تبھی اس نے کچھ الٹا سیدھا بولنے سے گریز کیا تھا۔ اس کا جواب میں بعد میں دوں گا، فریش ہو کر فوراً باہر آؤ۔ حیدر اسے بولتا تیزی سے وہاں سے نکل گیا تھا۔ بہار گل کا کمزور وجود اور آنکھوں کے گرد گہرے حلقے دیکھ کر اسے شدید تکلیف ہوئی تھی، مگر وہ خاموش ہی رہا تھا۔ حیدر نے بہت سوچا تھا۔ اس کے بعد وہ کچھ دنوں پہلے محب خان سے ملنے گیا تھا۔ وہ جانتا تھا بہار گل کو وہ بنا کسی رشتے کے ساتھ اپنے ساتھ رکھ کر اس ٹراما سے نہیں نکال سکتا۔ وہ اس سے نکاح کرنا چاہتا تھا، جو صرف محب خان کو انوالو کر کے ہی ممکن تھا۔ محب خان پہلے تو حیدر کی بات سن کر حیران رہ گئے تھے۔ ان کا دل کیا تھا حیدر کا منہ توڑ دے جس نے ان کی بیٹی کو چھپا کر رکھا تھا، مگر اس کی بات ٹھنڈے دماغ سے سوچنے کے بعد وہ خاموش ہو گئے تھے۔ وہ بھی نہیں جانتے تھے کہ اصل میں دشمن کون ہے جو انہیں بھی دھمکا رہا ہے۔ بہار گل کے ساتھ جو ہوا وہ اسے سن کر خون کے آنسو روئے تھے۔ انہوں نے کیسے خود کو سنبھالا تھا یہ وہی صرف جانتے تھے۔ حیدر سلطان کے اپارٹمنٹ میں کھڑے وہ بہار گل کا کمرے سے نکلنے کا انتظار کر رہے تھے۔ بہار گل جیسے ہی کمرے سے نکلی تو محب خان کو دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ اس نے بے یقینی سے حیدر کو دیکھا۔ وہ جانتی تھی حیدر نے اس کے گھر میں سے کسی کو اس کے زندہ ہونے کا نہیں بتایا تھا۔ یہ اس کا اور حیدر کا باہمی فیصلہ تھا۔ حیدر اس کی نظریں محسوس کرتا لب بھیج گیا تھا۔ محب خان اس کی حالت دیکھتے بے ساختہ رو پڑے تھے۔ اس کے قریب جاتے انہوں نے اسے خود میں بھینچ لیا تھا۔ بہار باپ کی شفقت بھری بازوؤں میں ٹوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ وہ جو اتنے دنوں سے خود کے اندر سب کچھ چھپا رہی تھی، وہ اپنے باپ کے سامنے بکھر کر رو پڑی تھی۔ حیدر نے اس کو روتا دیکھ کر اپنی مٹھیاں بھیج لی تھی۔ محب خان نے اپنی شہزادی کو اپنے پاس بٹھاتے اس کا ماتھا چوما تھا۔ وہ تو اس بات پر ہی اپنے رب کے شکر گزار تھے کہ ان کی بیٹی زندہ ہے۔ میں بہار گل سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ان دونوں کے سنبھلنے پر حیدر سلطان بولا تھا۔ محب خان نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ نہیں، بہار گل تقریباً چیخی تھی۔ میں تم سے بات نہیں کر رہا بہار گل، میں انکل سے پوچھ رہا ہوں۔ وہ جانتا تھا بہار گل احتجاج ضرور کرے گی، مگر اب وہ مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ہر رات اس کی خوف بھری چیخیں سن کر وہ اپنے سارے ضبط آزما چکا تھا۔ انکل، میں بہار گل سے محبت کرتا ہوں اور اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، وہ ایک بار پھر بولا تھا۔ بابا نہیں، بہار گل اس کی خاموشی محسوس کرتی بولی تھی۔ میں تمہیں بنا کسی رشتے کے یہاں حیدر کے ساتھ نہیں چھوڑ سکتا بہار، اور ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں میری شہزادی، بس ایک بار اپنے بابا کی بات مان لو۔ وہ حیدر کو سنجیدگی سے دیکھتے بہار گل کو اپنے سینے میں بھینچ گئے تھے۔ بہار گل نے لب بھینچتے نفرت سے حیدر کو دیکھا تھا۔ وہ اب خود کو حیدر کے قابل نہیں سمجھتی تھی۔ اس کے خیال میں وہ اسے زیادہ اچھا ڈیزرو کرتا تھا، مگر حیدر کے اس فیصلے پر اسے شدید غصہ آیا تھا۔ اسی شام محب خان کی موجودگی میں سادہ سے جوڑے میں بہار گل کا نکاح حیدر سلطان کے ساتھ ہو گیا تھا۔ وہ ہمیشہ کے لیے حیدر سلطان کی محرم بن گئی تھی۔ میری بیٹی کا خیال رکھنا حیدر، اسے لاوارث مت سمجھنا، اس کا باپ ابھی زندہ ہے۔ حیدر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے انہوں نے وارن کیا تھا۔ میں بہار گل کو تکلیف پہنچانے سے پہلے خود کو مار لوں گا، مگر اس پر خراج بھی نہیں آنے دوں گا، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ محب خان حیدر سلطان کی بات پر تھوڑا پرسکون ہوئے تھے۔ حیدر سے ملتے وہ بہار گل کو پیار دیتے باقی لوگوں کے ساتھ وہاں سے چلے گئے تھے۔ اپنے کمرے میں بیٹھے
بیٹھی وہ انتہائی بے چین تھی۔ وہ جانتی تھی شادی کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، وہ ان سب کے لیے تیار نہیں تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے دروازے کو لاک کرتی وہ بیڈ پر چادر تان کر لیٹ گئی تھی۔ کمرے کے باہر حیدر کے قدموں کے چلنے کی آواز سن کر وہ چادروں کو مٹھیوں میں بھیج گئی تھی۔ بہار ڈنر کرنے آ جاؤ، میں انتظار کروں۔ دروازہ لاک محسوس کر کے حیدر نے نرمی سے کہا تھا، مجھے بھوک نہیں لگی۔ وہ تیز آواز میں بولی تھی، کیا مجھ پر یقین نہیں جو چھپ رہی ہو؟ وہ دروازے سے سر ٹکا کر گہرا سانس بھر کر بولا تھا، مجھے کچھ نہیں سننا۔ وہ اپنے کانوں میں ہاتھ رکھتی بولی تھی، میں کھانا باہر رکھ رہا ہوں، اسے فوراً کھا لینا، اور اس بارے میں مجھے کوئی بحث نہیں سننی۔ بہار وہ سنجیدگی سے بولتا، اس کے لیے کھانا ایک ٹرے میں رکھتا، ڈھانپ کر اس کے دروازے کے باہر رکھ گیا تھا۔ وہ اپنے روم میں جا رہا ہوں، اونچی آواز میں بولتا اسے انفارم کرتا۔ ساتھ والے روم میں بند ہو گیا تھا۔ اسے تھوڑی دیر بعد بہار گل کے کمرے کا دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی تھی۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا فریش ہونے چلا گیا تھا۔ آہستہ آہستہ ہی وہ اسے اس ٹراما سے نکال سکتا تھا۔ بہار، میں کام پر جا رہا ہوں، اب سے کیئر ٹیکر نہیں آئے گی۔ کھانا بنا کر میں فریج میں رکھ چکا ہوں اور ناشتہ شیلف پر پڑا ہے، یاد سے کھا لینا، میں شام تک آؤں گا۔ وہ ابھی اٹھی ہی تھی جب اسے اپنے دروازے کے باہر سے حیدر سلطان کے بولنے کی آواز آئی تھی۔ وہ ساکت سی لیٹی چھت کو دیکھنے لگی تھی جب اسے باہر کا دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی تھی۔ اپارٹمنٹ میں گہری خاموشی محسوس کر کے وہ اٹھتی فریش ہو کر باہر نکل آئی تھی۔ کچن میں جاتے اس نے حیدر کا بنا ہوا ناشتہ کیا تھا۔ اس کے ایسے خیال رکھنے پر اس کا دل بے ساختہ نرم پڑ گیا تھا، مگر آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ حیدر کو کبھی اس کا حق نہیں دے پائے گی۔ یہ سوچتی اس کو شدید قیاس محسوس ہوئی تھی، اپنے جسم نوچنے کا دل کرتا تھا۔ اپنا سر جھٹکتی اپنی آنکھیں صاف کرتی وہ لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ٹی وی آن کرتے وہ صوفے پر لیٹ گئی تھی۔ صبح سے دوپہر کب ہوئی اسے پتہ نہیں چلا۔ فریج سے کھانا نکال کر کھاتے وہ بیزار ہوتی اپارٹمنٹ کا جائزہ لینے لگی تھی۔ وہ سارا اپارٹمنٹ دیکھنے کے بعد حیدر کے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ کمرے کے دروازے پر کھڑی وہ کچھ سوچ ہی رہی تھی جب باہر کا دروازہ کھلنے اور واپس دوبارہ بند ہونے پر وہ پیچھے ہٹی تھی۔ بہار، کیسا گزرا دن؟ بہار کو دیکھتے حیدر نے نرمی سے پوچھا تھا، یہ میں تمہارے لیے لایا ہوں۔ اس کے خاموش رہنے پر حیدر نے اسے ایک پیکٹ پکڑایا تھا۔ بہار اسے آنکھیں پھیلائے دیکھ رہی تھی۔ اس میں بکس ہیں، تم سارا دن بور مت ہو اسی لیے میں لے کر آیا ہوں۔ حیدر نے مسکرا کر اس کے ماتھے پر انگلی سے فل کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ حیدر کو گھورتی سے پیکٹ پکڑتی 2 قدم پیچھے ہٹ گئی تھی۔ کھول کر نہیں دیکھو گے؟ حیدر نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ اس کی نظروں سے پزل ہوتی وہ ماتھے پر بل ڈالے پیکٹ کو کھولنے لگی تھی۔ اس میں کچھ نالج بکس اور 1-2 ناولز موجود تھے۔ اسے بکس پڑھنا بہت پسند تھا، تب دل ہی دل میں وہ خوش بھی ہوئی تھی، مگر اس نے اپنے چہرے پر یہ ظاہر نہیں کیا تھا۔ کیسی لگی بکس؟ حیدر نے اشتیاق سے پوچھا تھا۔ ٹھیک۔ وہ بکس کو گھورتے ہوئے بولی تھی، میڈیکل میں جانا اس کا خواب تھا جو دانین کی وجہ سے شاید کبھی پورا نہ ہوتا۔ ویسے گفٹ لینے کے بعد تھینک یو کہتے ہیں۔ وہ مسکراہٹ دباتا اسے تنگ کرنے کے لیے بولا تھا جب بہار کے منہ بنایا تھا، شکریہ۔ وہ دھیرے سے بولتی تیزی سے واپس اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ اسمال اسٹیپس حیدر، وہ آہستہ سے مسکرایا تھا۔ وہ کافی دیر سے حیدر کا انتظار کر رہی تھی۔ حیدر کے آتے ہی وہ صوفے پر بیٹھی اسے غور سے دیکھنے لگی تھی۔ دیکھ لو، تمہارا ہی ہوں۔ وہ بہار گل کی نظریں محسوس کر کے دھیرے سے بولا تھا۔ اس کی بات سنتے بہار گل نے فوراً اپنی نظریں پھیر لی تھی۔ اس کے روم میں جانے کے بعد وہ کچن میں گئی تھی۔ یہ آپ کے لیے۔ وہ حیدر کے کمرے سے نکلتے ہی اس کے آگے پلیٹ کرتی سنجیدگی سے بولی تھی۔ حیدر نے بھویں چکاتے حیرت سے اسے پلیٹ تھام لی تھی۔ یہ میرے لیے بنایا ہے؟ حیدر نے اپنے ہاتھ میں پکڑے چاولوں کو دیکھتے پوچھا تھا۔ بہار گل نے دھیرے سے سر ہلایا تھا اور واپس جا کر صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ تھینک یو۔ حیدر اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھتا ہوا بولا تھا، مجھے نئی بکس چاہیے تھی۔ وہ اپنے ناخن سے ہتھیلی پر نشان بناتی بڑبڑائی تھی، پہلے والی بکس پڑھ لی؟ حیدر نے چاول چھوڑتے اس کی طرف دھیان کیا تھا۔ اس نے جھٹ سے سر ہلایا تھا۔ اتنی جلدی؟ حیدر نے حیرت سے پوچھا تھا، جو پر وہ پھر سے سر ہلا گئی تھی۔ اسی لیے میرے لیے یہ بنائے؟ حیدر نے سمجھتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ لب بھیج گئی تھی۔ جو چاہے بکس بتا دینا، میں لے آؤں گا۔ بلکہ 1 منٹ رکو۔ حیدر اٹھتا ہوا اپنے کمرے میں گیا تھا اور اسے لا کر 2 باکس پکڑائے تھے۔ بہار گل نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ یہ تمہارے لیے سیل فون اور لیپ ٹاپ ہے، میں کل ہی لایا تھا انہیں۔ تمہیں جو بکس چاہیے ہو میرے آفس کے ایڈریس پر آرڈر کر دینا، میں آتے ہوئے لے کر آ جاؤں گا۔ یہ میرا کارڈ کی انفارمیشن اور آفس کا ایڈریس ہے۔ حیدر نے اسے ایک پیج پر لکھ کر ساری ڈیٹیل بتائی تھی۔ بہار گل نے خاموشی سے اسے دیکھتے اپنی چیزیں اٹھائی تھی اور کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ حیدر نے اس کی خاموشی پر لب بھیج لیے تھے۔ پھر ایک سلسلہ چل پڑا تھا۔ بہار گل اس کے لیے کھانا بنا کر رکھ دیتی تھی اور بکس اس کے آفس کے ایڈریس پر آرڈر کروا دیتی تھی۔ وہ نہ حیدر کو بلاتی تھی
اور نہ ہی اس کی زیادہ سنتی تھی، اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ نیند تو ویسے ہی اس کی اڑ چکی تھی، وہ بہت کم سو پاتی تھی، جس کی وجہ سے اکثر اس کے سر میں بھی درد رہنے لگا تھا۔ ہر وقت اس میں منہ چھپائے وہ اس دنیا سے اوجھل ہو جاتی تھی۔ بہار گل کا سرد انداز اور خاموش رویہ حیدر دیکھ کر مایوس ہو گیا تھا۔ وہ جتنی بھی کوشش کرتا بہار گل اس کے سامنے پتھر بن جایا کرتی تھی۔ بہار گل کی 17ویں یا 18ویں سالگرہ آنے والی تھی۔ وہ چاہتا تھا اس دن کو تھوڑا اچھے سے سیلیبریٹ کرے تاکہ بہار گل کے موڈ میں تبدیلی آئے۔ اس نے محب خان کو بھی اس دن گھر آنے کا بولا تھا جس دن اسے چھٹی ہوتی۔ بہار گل زیادہ تر اپنے وقت اپنے کمرے میں بند رہتی، جس کا اسے تھوڑا فائدہ ہوا تھا۔ آج وہ کھانا سارا باہر سے آرڈر کر چکا تھا اور کیک بھی سیلیبریشن کا سامان لاتا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھا ساری تیاری کرنے لگا تھا۔ ساری تیاری کرنے کے بعد وہ فریش ہونے چلا گیا تھا۔ فریش ہوتا وہ محب خان کا انتظار کرنے لگا تھا۔ اس کے آتے حیدر نے بہار گل کے روم کے دروازے نوک کیا تھا۔ بہارے انکل آئے ہیں تم سے ملنے، وہ اونچی آواز میں بولتا پیچھے ہٹتا محب خان کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا۔ بہار گل کے دروازہ کھولتے ہی وہ دونوں اونچی آواز میں سے وش کرنے لگے تھے۔ ایک پل کے لیے بہار گل کی آنکھیں پھیل گئی تھی، پھر ان دونوں کے سر پر چھوٹی سی برتھ ڈے کی ٹوپی دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ صبح سے اداس تھی کہ حیدر تو کیا محب خان نے بھی اسے وش نہیں کیا تھا۔ تھینک یو، وہ عاجزی سے بولی تھی۔ حیدر اس کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کر ہی خوش ہو گیا تھا۔ محب خان نے آگے بڑھتے اس کے ماتھے کو چومتے اسے اپنے گلے سے لگایا تھا۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ محب خان نے محبت سے پوچھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، گھر میں سب کیسے ہیں؟ اس نے لب کاٹتے پوچھا تھا۔ محب خان نے اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر لب بھینچ لیے تھے۔ وہ انہیں کیا بتاتے کہ شاذل خان اس کے لیے پاگل ہوا پڑا ہے۔ گل خان اس کی یاد میں کئی راتیں جاگتی رہتی ہیں، انہیں اپنی بیٹے کی یادیں سونے نہیں دیتی۔ تم ان سے ملنا چاہتی ہو؟ نہ جانے کیا سوچ کر محب خان اسے پوچھ بیٹھے تھے۔ نہیں بابا، میں ان دونوں کا سامنا نہیں کر پاؤں گی، میں اس دنیا کا سامنا نہیں کر پاؤں گی، وہ گہرا سانس بھرتی تیزی سے بولی تھی، جس پر محب خان سر ہلا گئے تھے۔ آ جائیں کیک کٹنگ کرتے ہیں، حیدر نے ماحول میں پھیلا تناؤ کم کرنے کے لیے کہا تھا۔ بہار گل نے اداس سی مسکراہٹ کے ساتھ کیک کٹ کیا تھا۔ اس موقع پر اسے شاذل اور گل خان کی شدت سے یاد آئی تھی، مگر وہ ان کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ کھانا کھانے کے بعد محب خان اسے اپنا خیال رکھنے کا بولتے وہاں سے چلے گئے تھے۔ لاؤنج میں اب وہ دونوں ہی رہ گئے تھے۔ حیدر کے سامنے برتن سمیٹتی وہ کچن میں رکھنے لگی تھی۔ تم رہنے دو، باہر بیٹھ جاؤ، حیدر نے اسے منع کیا تھا، مگر وہ اس کی بات ایک کان سے سنتی دوسرے کان سے نکال چکی تھی۔ تھینک یو سرپرائز کے لیے، وہ دھیرے سے بولی تھی۔ ابھی تو میرا گفٹ باقی ہے، جاؤ باہر جا کر بیٹھو، میں 1 منٹ میں آیا۔ اسے کچن سے باہر جانے کا بولتے حیدر اپنے روم میں گیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ بہار گل نے پیکٹ دیکھتے پوچھا تھا۔ ایک تو نا اس بدتمیز بچے کو میں منع کر چکی ہوں کہ یہ ٹک ٹک نہ بجائے، یہ پھر بھی بجا رہا ہے جان بوجھ کے، بہار گل نے پیکٹ دیکھتے پوچھا تھا۔ جب حیدر نے اسے کھولنے کا کہا تھا وہ لب دباتی اسے کھولنے لگی تھی، جس میں 2 یورپ کے ٹور کی ٹکٹس نکلی تھی۔ بہار گل نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے لب بھینچ کر پوچھا تھا۔ وہ اچھے سے جانتی تھی اس کا اس ملک سے کیا اس گھر سے باہر نکلنا بھی ناممکن تھا۔ ہم ٹور پر جا رہے ہیں، حیدر نے اسے سنجیدہ دیکھ کر کہا تھا۔ میں کہیں نہیں جا سکتی، یہ آپ بھی جانتے ہیں حیدر، وہ ٹکٹس ٹیبل پر پھینکتی بولی تھی۔ اس پیکٹ کے اندر کچھ اور بھی ہے۔ حیدر کی بات سنتے اس نے پیکٹ کے اندر دیکھا تھا جہاں ایک پاسپورٹ موجود تھا۔ اس نے اسے نکالتے کھولا تھا جہاں اس کی تصویر موجود تھی، مگر اس کا نام وغیرہ سب مختلف تھا۔ اس کی تصویر بھی کافی حد تک مختلف لگ رہی تھی۔ حیدر، اس نے اپنا نام پڑھتے حیدر کی طرف دیکھا تھا جو محبتوں کا ایک سمندر لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل نے نہ جانے کتنے مہینوں بعد ایک بٹ مس کی تھی۔ اپنے جذباتوں سے گھبراتی وہ پاس پر رکھتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اپنے کمرے کی طرف جانے لگی تھی جب حیدر نے اس کی کلائی تھامی تھی۔ کیا ہوا بہار، کیا تمہیں کچھ برا لگا ہے؟ وہ پریشانی سے پوچھ رہا تھا، اس کا لمس اپنی کلائی پر محسوس کرتے اس نے بے-ساختہ اپنے دوسرے ہاتھ سے حیدر کے ہاتھ پر تیز سے ناخن مارے تھے۔ حیدر نے لب بھینچتے اس کے چہرے کے گھبرائے ہوئے تاثرات دیکھتے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ مجھے چھونے کی کوشش مت کریں، وہ چیخی تھی۔ میں اس سب کے لیے تیار نہیں ہوں جو آپ مجھ سے چاہتے ہیں۔ وہ حیدر سے 2 قدم پیچھے ہٹتی اپنی مٹھیاں زور سے بھینچتی بولی تھی، کہنا کیا چاہ رہی ہو تم بہارے؟ حیدر نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتے پوچھا تھا۔ مجھے اب مرد ذات پر بھروسہ نہیں رہا، کیا پتہ میرے بارے میں کیا کیا سوچتے ہوں۔ آپ کی تو پہلے ہی نیت خراب تھی، اگر آپ کا بس چلتا تو آپ اس وحشی کی طرح مجھے نوچ لیتے۔ آپ بھی تو ان جیسوں کی طرح ہیں، موقع کا فائدہ اٹھاتے ہی میرے باپ کا سہارا لیتے مجھے خود سے باندھ لیا۔ وہ غصے کی شدت سے چیخ پڑی تھی۔ کیا میں نے کبھی ایسا اظہار کیا کہ مجھے تم سے اپنا حق لینا ہے؟ بہار، مجھے تمہارا فائدہ اٹھانا ہوتا تو کب کا اٹھا چکا ہوتا۔ حیدر اسے دور ہٹتا بولا تھا، اور خبردار جو میری پاکیزہ محبت کو ہوس کا نام دینے کی کوشش کی۔ میں سب برداشت کر سکتا ہوں، مگر یہ الزام برداشت نہیں کروں گا۔ بہار، اگر تم نہیں جانا چاہتی تو مت جاؤ، اگر تم چاہتی ہو میں تم سے بات نہ کروں تو تم آئندہ کے بعد کبھی میری آواز نہیں سنو گی۔ اگر تم اس گھر میں اکیلا رہنا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، یہ گھر تمہارا، تمہیں جو کرنا ہے کرو۔ بہار،
میری طرف سے آزاد ہو، مگر یہ سوچنے کی جرت بھی مت کرنا کہ میں تمہیں کبھی اس رشتے سے آزاد کروں گا۔ اسے شدت دیکھتے حیدر اپنی بات مکمل کرتا اپنی چیزیں لیتا کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ وہ اسے آدھی رات کو اکیلا چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا تھا، تبھی اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ بہار گل پریشان اور شرمندہ سے اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ اپنی باتیں پر اسے شدید شرمندگی ہو گئی تھی۔ وہ جتنی بھی حیدر کے بارے میں وہ شدید غلط بول گئی تھی وہ جانتی تھی۔ زمین پر بیٹھتی وہ حیدر سے صبح معافی مانگنے کا سوچتی، نہ جانے کب سو گئی تھی۔ صبح جب وہ اٹھی جب تک حیدر جا چکا تھا اور اس کی کیئر ٹیکر واپس آ چکی تھی۔ حیدر کہاں؟ اس نے دھڑکتے دل سے پوچھا تھا۔ وہ چلے گئے میم، اب سے 24/7 میں آپ کے ساتھ رہا کروں گی۔ کیئر ٹیکر کی بات سن کر وہ چپ ہو گئی تھی۔ حیدر اپنے دوسرے گھر شفٹ ہو گئے تھے۔ صبح ہی انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کو نہیں پتہ تھا۔ ملازمہ نے خاصی حیرت سے بہار سے پوچھا تھا، جس پر وہ خاموش رہ گئی تھی۔ آپ پہلے مجھے ناشتہ بنا دیں، بعد میں باقی کام کر لیجیے گا، وہ بے دہانی میں بولتی واپس کمرے میں چلی گئی تھی۔ دن آہستہ آہستہ گزرنے لگے تھے۔ حیدر کے گھر آنے سے جو تھوڑی بہت رونق لگ جاتی تھی اب وہ بھی ختم ہونے لگی تھی۔ بہاریں کئی گھنٹوں ویسے ہی بیٹھے اپنی کھڑکی سے باہر دیکھتی، آتی جاتی سڑکوں کو گھورتی رہتی تھی۔ دوسری طرف حیدر نے خود کو بری طرح اپنے کاموں میں مصروف کر لیا تھا۔ رات کو جب وہ واپس اپنے گھر آتا تو اپنے کیئر ٹیکر فون پر بہار گل کے بارے میں بتاتی تھی۔ اس کے بارے میں جان کر وہ تھوڑا پرسکون ہوتا تھا۔ وہ چاہے جتنی بھی کوشش کر لیتا مگر بہار گل کا خیال پل پل اس کے ساتھ رہتا تھا۔ سائمہ آپی، آپ کی حیدر سے بات ہوئی ہے؟ بہار گل نے کئی دنوں بعد حوصلہ کرتے کیئر ٹیکر سے پوچھ لیا تھا۔ جی میم، کیئر ٹیکر کے جواب پر اس نے سر ہلایا تھا کہ کیا وہ میرے بارے میں پوچھتے ہیں؟ اس نے لبکاتے اپنے ہاتھوں پر نظریں جمائے پوچھا تھا۔ جی میم، وہ تو آپ کی کافی فکر کرتے ہیں، مجھے ہر وقت کہتے ہیں کہ آپ کے کھانے پینے کا اور ہر ضرورت کا خیال رکھا کروں۔ کیئر ٹیکر نے سر ہلاتے سے بتایا تھا۔ اس کی بات سن کر وہ مزید اپنی باتوں کو یاد کر کے شرمندہ ہوتے اپنے روم میں چلی گئی تھی۔ ونڈو کے پاس بیٹھے وہ باہر دیکھنے لگی تھی۔ حیدر کی غیر موجودگی میں دن گزارنا مشکل سے مشکل ہوتے جا رہے تھے۔ وہ کئی بار حیدر کو کال کرنے کا سوچ چکی تھی مگر ہر وقت کال کو دبانے سے پہلے اس کے سانس سوکھ جاتے تھے۔ میم، کیا ہوا؟ سائمہ آپی اپنے کمرے میں داخل ہوتی گھبرائی ہوئی کیئر ٹیکر کو دیکھتے بہار گل نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ میرے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، مجھے ہاسپٹل سے ابھی کال آئی ہے، میں حیدر سر کو کال کر رہی ہوں مگر وہ کال نہیں اٹھا رہے، مجھے ابھی جانا ہوگا، وہ پریشانی میں بول رہی تھی۔ آپ فوراً جائیں، اگر پیسوں کی ضرورت ہو تو مجھے فوراً بتائیے گا۔ بہار گل نے انہیں جواباً کہا تھا، میں حیدر سر سے بات کر لوں گی، میں نے انہیں ویسے میسج کر دیا۔ کیئر ٹیکر اسے بتاتے ہی چلی گئی تھی۔ اکیلے گھر میں کیئر ٹیکر کے جانے کے بعد بہار گل کو گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ جیسے جیسے اندھیرا چھاتا جا رہا تھا اسے ڈر لگنے لگا تھا۔ ویسے اس نے سارے فلیٹ کی لائٹس آن کر دی تھی مگر پھر بھی اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک سے لائٹ بھی چلی گئی تھی۔ خوف سے اس کا دل بند ہونے لگا تھا۔ اپنے فون کو پکڑتے اس نے فوراً ٹارچ لائٹ آن کی تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے ڈرتے ڈرتے اس نے حیدر کا نمبر ملایا تھا۔ ہیلو بہار، مجھے ابھی کیئر ٹیکر کا میسج ملا ہے، میں بس آفس سے نکل ہی رہا ہوں۔ حیدر کی آواز سنتے اسے تھوڑی تسلی ہوئی تھی مگر اپنے ارد گرد گہرا اندھیرا اور خاموشی محسوس کر کے اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ حیدر جلدی آئیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، یہاں لائٹ آف ہو گئی ہے، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ یار ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی، یہ ہیروئن جب بھی گھر میں اکیلی ہوتی ہیں لائٹ چلی جاتی ہے، بھائی یو پی ایس نہیں ہے؟ جب اتنے امیر ہو تم لوگ تو ایک یو پی ایس نہیں لگا سکتے؟ عجیب فلاسفی ہے ان کی۔ مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، وہ کانپتی آواز میں بولی تھی۔ میں بس پہنچ رہا ہوں، گھبرانے کی اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے بات کرو، بتاؤ آج سارا دن کیا کیا تم نے؟ حیدر نے موبائل بلوٹوتھ سے کنیکٹ کرتے موبائل ڈیش بورڈ پر پھینکتی تیزی سے ڈرائیونگ سٹارٹ کی تھی۔ میں نے سائمہ آپی کے ساتھ ناشتہ کیا، پھر ایک بک پڑھی تھی۔ حیدر پلیز جلدی آ جائیں، وہ بولتے ہوئے آخر میں التجائیہ بولی تھی۔ حیدر کی بے ساختہ اسٹیئرنگ وہیل پر گرفت مضبوط ہوئی تھی۔ میری آواز پر فوکس کرو بہار۔ حیدر نے اسے تیز تیز سانس لیتے سن کر دوبارہ کہا تھا جس پر وہ ایک دم خاموش پڑ گئی تھی۔ مجھ پر یقین ہے؟ حیدر نے اسے پوچھا تھا جس پر وہ فوراً بول پڑی تھی۔ جی، میں بس پہنچ رہا ہوں۔ حیدر تیزی سے گاڑی سے نکلتا سیڑھیوں کی طرف بھاگا تھا۔ اس سارے ایریا کی لائٹ آف لگ رہی تھی۔ میں بس پہنچ گیا ہوں، دروازہ کھولنے لگا ہوں۔ فلیٹ کے اندر کے باہر پہنچتے گہرا سانس لیتا اس نے دروازہ کھولا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا تھا بہار گل تیزی سے اپنے کمرے سے نکلتی بھاگتے ہوئے اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ حیدر اس کی حرکت پر حیران رہ گیا تھا۔ پھر لوگ کہتے ہیں میری نیت خراب ہے، وہ طنزیہ بولنے لہجے میں بولا تھا۔ بہار اس کی بات پر شرمندہ ہو گئی تھی۔ آئی ایم سوری، میں نے آپ کے بارے میں غلط بولا، وہ حیدر کی خوشبو خود میں اتارتی بولی تھی۔ 1 مہینے بعد اسے اپنے پاس دیکھتے اسے سکون ملا تھا۔ اس کے دور جانے پر اسے حیدر کی اہمیت کا معلوم ہوا تھا۔ اچھا، حیدر نے اس کی بات پر سر ہلاتے اسے کندھے سے تھام کر سائڈ پر کرنے کی کوشش کی تھی مگر حیدر اس پر اپنی گرفت مضبوط کر گیا تھا۔ کچن میں کینڈلز موجود ہوں گی، اسے کندھے سے تھام کر حیدر کچن کی طرف لے گیا تھا۔ بہار گل نے مضبوطی سے اس کی شرٹ کو پکڑے ہوئے کھڑا تھا۔ کینڈلز نکالتے حیدر نے بمشکل بہار کو سائڈ کرتے اسے جلایا تھا۔ مجھے تھوڑی دیر پہلے ہی کیئر ٹیکر کا میسج آیا تھا
ورنہ میں پہلے ہی آ جاتا۔ وہ اسے لیتا کینڈل پکڑتا ٹی وی لاؤنج میں آیا تھا۔ مجھ سے بات نہیں کریں گے؟ اسے خاموش محسوس کر کے وہ اپنی انگلیاں مروڑتے ہوئے بولی تھی، تمہیں وقت اور اسپیس کی ضرورت تھی، میں نے تمہیں وہی دیا تھا۔ وہ جواب دیتا خاموش ہو گیا تھا۔ حیدر باہر، آپ جانتے ہیں میں مینٹلی ڈسٹرب تھی، غصے میں غلط بول گئی تھی، وہ لب کاٹتی بولی تھی، غصے میں انسان اکثر سچ بول جاتا ہے۔ حیدر نے فوراً جواب دیا تھا، میں جانتی ہوں میرے الفاظوں نے آپ کو تکلیف دی ہے اور میں شرمندہ بھی ہوں، میں اگلے دن ہی آپ سے معافی مانگنا چاہتی تھی، مگر آپ تو موقع ملتے ہی مجھے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ وہ حیدر سے دور ہٹتی اس پر چڑھ دوڑی تھی۔ میں نے تمہاری خواہش پوری کی تھی، حیدر نے لب بھینچ کر جواب دیا تھا، میری اور بھی خواہشات ہیں جو وہ تو پوری کی نہیں۔ بہار گل کے جواب پر اس نے بہار کو گھور کر دیکھا تھا جو اسے ہی کہا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں تمہارا سوری ایکسیپٹ کر رہا تھا، اس کے بعد ہم مزید بحث نہیں کریں گے۔ حیدر کی بات پر وہ منہ بناتے خاموش ہو گئی تھی۔ میرا اب اس بند گھر میں دم گھٹتا ہے، وہ تھوڑی دیر بعد دوبارہ بولی تھی، میں ٹور پر جانا چاہتی ہوں جو مجھے آپ نے گفٹ کیا تھا۔ وہ حیدر کو خاموش رہنے پر مزید بولی تھی، وہ ٹکٹس میں پھینک چکا ہوں۔ حیدر نے اسے سختی سنجیدگی سے جواب دیتا، سچی؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا تھا۔ حیدر نے نفی میں سر ہلایا تھا، کہاں جانا چاہتی ہو بتاؤ مجھے، وہ وہاں کی ٹکٹس بک کروا دیتا ہوں۔ حیدر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، میں کہیں دور جانا چاہتی ہوں جہاں مجھے کوئی جانتا نہ ہو۔ اس نے اپنے ارد گرد بازو لپیٹتے کہا تھا۔ حیدر نے سر ہلاتے سوچ لیا تھا وہ اسے کہاں لے کر جانا چاہتا ہے۔ حال کیسا لگ رہا ہے نورِ شاذل خان؟ اس نے اپنے دکھتے سر سے نظریں اٹھا کر نہ سمجھی سے اپنے سامنے کھڑے آدمی کو دیکھا تھا، کون ہو تم؟ اس کے ماتھے پر بل ڈالے پوچھا تھا۔ خوف سے اس کی دھڑکنیں بڑھ گئی تھی، ہتھیلیوں میں پسینہ آنے لگا تھا۔ تم مجھے شاید نہیں جانتی مگر میں تمہیں جانتا ہوں اور تمہارا شوہر مجھے کافی اچھے سے جانتا ہے۔ وہ عجیب سے انداز میں نورے کے بالوں کو چہرے سے ہٹاتا بولا تھا، ڈونٹ ٹچ می۔ وہ چیخی تھی، ساتھ ہی جھٹکے سے اپنا چہرہ دور کر گئی تھی۔ ہاں ہاں، میں نے سنا تو بہت تھا کہ تم بہت تیز لڑکی ہو، آج تم سے بات کر کے پتہ بھی چل گیا۔ وہ جھٹکے سے نورے کے بالوں کو مٹھی میں دبوچ کر چیخا تھا، آہا شاذل تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ وہ تکلیف سے نکلتی چیخ کو دباتی تیز لہجے میں بولی تھی۔ مقابل اس کی بات پر غصے سے سرخ ہوا تھا، ابھی اس کی باری ہے، اپنے گناہوں کی سزا چکانے کی۔ چھوٹے وہ ڈبہ لے کر آؤ۔ نورے کا کرسی سے بندھا ہاتھ تھام کر مقابل نے چاقو نکالتے اس کے ہاتھ پر ایک گہرا کٹ لگایا تھا۔ تکلیف کے احساس نے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس نے اپنے ہاتھ کی مٹھی بنانی چاہی تھی مگر مقابل نے اسے ناکام بنا دیا تھا۔ نو بیبی، یہ تمہارے اس قابل شوہر کو تحفہ بھیجنا ہے۔ نورے کے ہاتھ کو دبا کر خون ایک چھوٹے سے باکس میں جمع کرتے وہ اس کا ہاتھ جھٹکے سے چھوڑ چکا تھا۔ اس کے ہاتھ کی پٹی کرواؤ، اتنی جلدی ہم اسے مرنے نہیں دے سکتے۔ وہ خون سے بھرا باکس لیتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ نورے نے گہرا سانس بھرتے اپنے ہاتھ میں اڑتی تکلیف کو محسوس کر کے اپنے ہونٹ بھینچ لیے تھے۔ شاذل پلیز آ جائیں، وہ آنکھیں میچ کر بولی تھی۔ دانین میرے پاس بیٹھو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ آغا خان نے دانین کو اپنے ساتھ پاس بیٹھنے کا کہا تھا۔ انہوں نے اسے کئی سال بعد آخر کار اپنے اور ملائکہ کے نکاح کے بارے میں بتانے کا فیصلہ کیا تھا۔ جی بابا، اس کے پاس بیٹھتے دانین نے مسکرا کر پوچھا تھا، ملائکہ کئی سالوں سے میرے نکاح میں ہے، تم برا نہ مان جاؤ اس لیے ہم نے کبھی تمہیں نہیں بتایا اور میں چاہتا تھا ملائکہ اپنا سارا وقت تمہیں دے، اسی لیے ہم نے اس رشتے کو کبھی اس نام نہاد رشتے کو آگے نہیں بتایا تھا۔ آغا جان بنا اس کی طرف دیکھے بول رہے تھے، ملائکہ کی ایک بیٹی تھی، میں جانتا تھا وہ کہاں ہے مگر اس کی توجہ تم سے نہ ہٹے اس لیے میں نے اسے کبھی نہیں بتایا بلکہ اسے زبردستی اپنے ساتھ باندھ لیا تھا تاکہ وہ ہم سے دور نہ جائے۔ آغا جان نے لب بھینچتے اسے سچائی بتائی تھی۔ کیا بول رہے ہیں بابا؟ کہہ دیں یہ جھوٹ ہے۔ وہ ان کے قریب سے اٹھتی چیخ پڑتی، ملائکہ میری بیوی ہے۔ آغا جان نے لب بھینچ کر جواب دیا تھا، بابا آپ نے مجھے جیسی خود غرض لڑکی کے لیے ایک ماں کو اس کی اولاد سے الگ کر دیا، مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں، وہ آپ کی بیوی ہیں، یہ آپ کے اور ان کے درمیان ہے، مگر بابا زبردستی کسی کو ساتھ رکھنا کہاں کا انصاف ہے؟ مجھے تو حیرت ہے آپ نے اب تک انہیں ان کی بیٹی سے ملوایا کیوں نہیں؟ اگر آپ کو ان کا ذرا بھی احساس ہے تو انہیں ان کی اولاد سے ملوا دیں۔ وہ آغا جان کی طرف بے یقینی سے دیکھتی بولی تھی، مجھے اب یہ نہیں پتا وہ کہاں ہے، جس کو میں نے اس کی بیٹی دی تھی وہ شخص پچھلے 6 مہینوں سے غائب ہے۔ آغا جان نے لب بھینچ کر جواب دیا تھا۔ ان کے جواب پر دانین نے انہیں افسوس سے دیکھا تھا، بابا ملی نے ہمیشہ میری دیکھ بھال کی، یہاں تک جب میں بھٹک گئی تھی تب بھی وہ میری بدتمیزی کے باوجود میرا خیال رکھتی تھی۔ اس حادثے کے بعد انہوں نے میرا پل پل ساتھ دیا تھا۔ آپ جانتے ہیں سفیان کے پاس جانے کا فیصلہ میرا تھا مگر آپ نے ہمیشہ ملی کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ میں ہمیشہ خاموش رہی لیکن مجھے لگتا ہے اگر میری ماں بھی زندہ ہوتی تو شاید میرا اسی طرح خیال نہ رکھ پاتی۔ میں ملی کی قرض دار ہوں، بلکہ آپ بھی ان کے قرض دار ہیں بابا، انہوں نے مجھے ہمیشہ اندھیرے سے ڈوبنے سے بچایا ہے۔ میں خود آپ سے
بابا ہاتھ جوڑ کے التجا کر رہی ہوں، انہیں ان کی اولاد سے ملوا دیں۔ دانین کی باتیں سن کر آغا جان اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ گئے تھے۔ مجھے اس وقت نہیں پتا وہ کہاں ہیں۔ آغا جان پریشانی سے بولتے، بابا آپ کوشش تو کریں۔ دانین پرزور لہجے میں بولی تھی، رہنے دو دانین، وہ کون سا ان کی اولاد تھی جو یہ اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرے؟ ملائکہ نے کمرے میں داخل ہوتے نم لہجے میں کہا تھا۔ ملائکہ کی آواز سنتے آغا جان نے جھٹکے سے اپنا سر اٹھایا تھا۔ ملائکہ خبردار جو مجھ سے کوئی جھوٹ بولا، مجھے مزید آپ کی جھوٹی باتیں نہیں سننی۔ آپ کو ذرا رحم نہیں آیا مجھ سے میری اولاد دور کرتے ہوئے؟ کس مٹی کے بنے ہیں آپ؟ اتنے خود غرض ہیں، مجھے نفرت ہے اس لمحے سے جب میں آپ سے ملی تھی۔ ملائکہ چیخی تھی، تم جاننا چاہو گی دانین تمہارے باپ نے مجھ سے نکاح کیسے کیا تھا؟ ملائکہ نے دانین کی طرف رخ موڑتے پھیرتے سوال کیا تھا۔ ملائکہ، آغا جان نے انہیں خاموش کروانا چاہتا، تمہارے اس باپ نے مجھ سے زبردستی میری مرضی کے خلاف جا کر نکاح کیا۔ میں شخص کی دوبارہ شکل بھی نہ دیکھتی، اس نے میرے پیارے شوہر کو میری نظروں کے سامنے قتل کیا تھا۔ ملائکہ کی بات سن کر دانین نے پھیلی آنکھوں سے منہ پر بے ساختہ ہاتھ رکھتے آغا جان کی طرف دیکھا تھا۔ اسے یہ بھی بتا دو تمہارا پہلا شوہر کیسا تھا، وہ کیا کرنے جا رہا تھا، اور اگر میں اسے نہ روکتا وہ تمہیں اور تمہاری بیٹی کو مار دیتا۔ آغا جان لب بیچ کر بولتے، یہ تو بہانہ تھا، نیت تو آپ کی پہلے ہی خراب تھی۔ آپ اپنی بیٹی کو جو صفائی دینی ہے دیتے رہیں، لیکن مجھے میری بیٹی ایک ہفتے کے اندر اندر میرے پاس چاہیے، ورنہ آپ کے خلاف رپورٹ کروا دوں گی، اور اسے دھمکی مت سمجھیے گا، یہ میں کر گزروں گی۔ مزید میں اب آپ کی جھوٹی باتوں میں آنے والی نہیں ہوں۔ ملائکہ آغا جان کی آنکھوں میں دیکھتی اٹل لہجے میں بولتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ بابا جیسا تم سمجھ رہے ہو ویسا کچھ نہیں ہے، تم ابھی جاؤ یہاں سے، میں تم سے بعد میں بات کروں گا۔ آغا جان دانین کی طرف سے رخ پھیرتے ہوئے بولے تھے۔ دانین خاموشی سے لب بیچ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ تو ساری باتیں جان کر بھی لاجواب ہو گئی تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ ملائکہ کو ان کی بیٹی سے دور رکھ کر صحیح کر رہے ہیں، مگر وہ نہ جانے کتنا بڑا گناہ کر بیٹھے تھے۔ اپنا ماتھا مسلتے انہوں نے انویسٹیگیٹر کو کال ملائی تھی جو ملائکہ کے بیٹے کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے ایک ہفتے کے اندر اندر ساری انفارمیشن چاہیے، وہ شخص کہاں غائب ہوا ہے اور ان کی بیٹی کہاں گم ہے۔ انہوں نے اس کی کال اٹھاتے ہی یہ بات کہی تھی۔ وہ بس جلد سے جلد ملائکہ کو ان کی بیٹی لوٹانا چاہتے تھے، ورنہ انہیں ڈر تھا کہ ملائکہ کہیں یہاں سے جانے کا نہ بول دے۔ اپارٹمنٹ کے دروازے پر ہوتی بیل کی وجہ سے محب خان اور شاذل خان ماضی سے حال میں لوٹے تھے۔ محب خان کو دیکھتا شاذل اٹھتا باہر گیا تھا۔ اب تقریباً شام ہونے والی تھی۔ دروازہ کھولتے ہی اس نے ارد گرد دیکھا تھا جہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے دروازہ بند کرنے لگا تھا جب اچانک اس کی نظر زمین پر دیوار کے ساتھ پڑے پیکج کی طرف گئی تھی۔ اس نے ارد گرد دیکھتے وہ پیکج اٹھا لیا تھا۔ کون تھا شاذل؟ محب خان نے اسے دیکھتے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں کون تھا، یہ پیکج باہر پڑا ہوا ملا ہے۔ شاذل نے پیکج کے گرد سے لفافہ ہٹاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ دونوں غور سے پیکج کو دیکھ رہے تھے جس میں کچھ تصویریں اور ایک باکس نکلا تھا، ساتھ ہیڈریٹن نائٹ تھا، پتہ نہیں کیا تھا۔ تصویروں پر نظر پڑتے ہی شاذل ایک دم ساکت رہ گیا تھا۔ تصویریں اٹھاتے اس نے غور سے دیکھا تھا جہاں نورے کو کرسی سے باندھا گیا تھا اور اس کے ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی نظر باکس کی طرف گئی تھی۔ باکس کو کھولتے ہوئے اس کے ہاتھ لرز گئے تھے۔ شاذل، محب خان نے اس کی حالت دیکھتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ جب شاذل نے جھٹکے سے وہ باکس کھول دیا تھا اور وہ خون دیکھتے وہ باکس گرا چکا تھا، اس کی نظر خط پر گئی تھی جس میں لکھا تھا کہ نورے ان کے قبضے میں ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں بتاتا، یہ جھوٹ ہے۔ اس نے کھڑے ہوتے پاگلوں کی طرح اپنا موبائل ڈھونڈتے نورے کو کال ملائی تھی، مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ شاذل کام ڈاؤن، تم پینک ہو رہے ہو۔ محب خان نے معاملے کی سنگینی کو محسوس کرتے شاذل کو کہا تھا، مگر وہ تو مکمل طور پر حواس باختہ ہو گیا تھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں ان تصویروں کا مقصد؟ میری بے قصور بیوی کسی سائیکو انسان کے قبضے میں ہے۔ جب تک میں اسے اپنے سامنے نہ دیکھ لوں مجھے سکون نہیں آئے گا۔ میں نورے کو دیکھنے یونیورسٹی جا رہا ہوں۔ وہ اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھاتا نکل گیا تھا۔ شاذل، ہمیں پولیس میں کمپلین کرنی چاہیے، محب خان نے اسے بازو سے پکڑتے کہا تھا۔ وہ جانتے تھے شاذل کو بات سمجھنے میں وقت لگے گا۔ پولیس بابا کس خوش فہمی میں آپ، وہ کبھی ہماری مدد نہیں کر پائیں گے۔ وہ لب بیچ کر اپنا بازو ان کی گرفت سے نکالتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ شاذل کے جاتے محب خان بھی فوراً گھر کے لیے نکل گئے تھے تاکہ گھر جا کر سب دیکھ سکے کہ سب صحیح سلامت ہیں یا نہیں۔ وہ پوری یونیورسٹی چھان چکا تھا مگر اسے نورے کہیں نہیں ملی تھی۔ اپنی گاڑی میں بیٹھتے اس نے اپنے بال انگلیوں میں جکڑے ہوئے کہا تھا۔ کچھ سوچتے اس نے عسکری کو کال ملائی تھی۔ عسکری، مجھے نورے کی لاسٹ لوکیشن بتاؤ اور جتنے بھی لوگ اس وقت فری ہیں انہیں نورے کو ڈھونڈنے میں لگا دو۔ وہ عسکری کو ساری بات بتاتا بولے تھا۔ اچھا 2 منٹ رکو، لاسٹ لوکیشن یونیورسٹی سے کچھ دور کی ہے، اس کے بعد اس کا سگنل لاسٹ ہو چکا تھا، عسکری نے اسے بتایا تھا۔ ڈیمٹ، وہ اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ مار کر بولتا جب اچانک اسے اپنے موبائل پر ایک MMS ریسیو ہوا تھا۔ 1 منٹ عسکری، تم ہولڈ کرو۔ شاذل اسے بولتے
ویڈیو اوپن کی تھی جس میں نورے بری طرح رو رہی تھی، جبکہ اس کے والوں کو کسی نے اپنی گرفت میں جکڑا ہوا تھا۔ اس میں صرف نورے کا چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ڈیم اٹ عسکری، میں نے تمہیں ایک نمبر فارورڈ کیا ہے، فوراً اس کی لوکیشن ڈھونڈو، اس نے تیز لہجے میں جبڑے بیچ سے کہا تھا۔ جب سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا، اسے ایک نیکسٹ میسج بھی ریسیو ہوا تھا جس میں صرف ایک لائن لکھی تھی: کیسا لگ رہا ہے شاذل خان اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھ کر۔ شاذل کا غصے سے پارا مزید ہائی ہو گیا تھا، جبکہ نورے کا سوچ کر دل میں ٹیسے اٹھنے لگی تھی۔ شاذل، نمبر بند ہو چکا ہے، لاسٹ لوکیشن یونیورسٹی کی آ رہی ہے۔ عسکری کے جواب پر وہ کال کاٹ گیا تھا۔ موبائل ڈیش بورڈ پر پھینکتے گاڑی کو تیزی سے چلاتے اس کا رخ پیلس کی طرف تھا۔ شاہ پیلس کی طرف تھا۔ گاڑی سے اترتے اسے گارڈز نے روکا تھا، مگر وہ اسے ہٹاتا اندر داخل ہوتا۔ شاہزیب، مجھے شاہزیب سے بات کرنی ہے۔ افرا کو دیکھتا وہ ایک پل کو رکتا، بولا تھا وہ اپنے کمرے میں ہے، میں انہیں بلاتی ہوں، آپ بیٹھیں۔ میرے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، مجھے شاذل سے بات کرنی ہے۔ وہ ابھی بول ہی رہا تھا جب شاہزیب فریش سا نیچے آیا تھا۔ وہ شاذل کو دیکھتا رک گیا تھا۔ شاذل اور اس کے درمیان لڑائی کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ ماضی میں شاذل نے اسے ڈرگس استعمال کرتے دیکھ لیا تھا، اور اسی وقت وہ گرفتار بھی ہو گیا تھا۔ جس وجہ سے وہ ڈرگس استعمال کرتا تھا، وہاں پولیس کی ریڈ کے درمیان اسے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ حاتم شاہ کی وجہ سے اس پر کیس نہیں بنا تھا، مگر اسے پتہ چلا تھا کہ شاذل نے اسے پھنسایا ہے، جو یونیورسٹی میں اس کا کلاس فیلو تھا، مگر ان دونوں کی آپس میں ذرا بھی نہیں بنتی تھی۔ ماضی میں جہاں شاذیب اندھیروں میں جی رہا تھا، تب شاذل خوشحال زندگی گزار رہا تھا۔ شاید اسی وجہ سے وہ دونوں ایک دوسرے سے چڑھتے اور نفرت کرتے تھے۔ ان کی لڑائی یہاں ہی ختم نہیں ہوئی تھی۔ شاذیب نے شاذل سے بدلہ لینے کے لیے اس کے فائنل پیپر کے دوران اس پر چیٹنگ کا الزام لگایا تھا، جس سے اس کا پیپر کینسل ہو گیا تھا، مگر آغا جان کی مدد سے شاذل نے اس بات ثابت کر دیا تھا ایسا کچھ نہیں تھا، مگر اس کے بعد ان کی دشمنی پکی ہو چکی تھی۔ مجھے یقین نہیں تھا میں کبھی ایسا بولوں گا، مگر شاذیب، مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ شاذل کی حالت دیکھتے شاذیب کے ماتھے پر بل پڑتے۔ نورے ٹھیک ہے؟ اپنی بہن کے خیال پر اس کا دل سکڑ گیا تھا۔ شاذل نے اس کے جواب پر نفی میں سر ہلایا تھا۔ اس نے شاذیب کو سائڈ پر لے کر جا کر ساری بات بتائی تھی۔ میں پولیس کے پاس نہیں جا سکتا، لیکن تم جا سکتے ہو، تم جیسے بھی جانتے ہو اس کی مدد لو نورے کو ڈھونڈنے کے لیے۔ شاذل نے اسے لب بھینچ کر کہا تھا۔ تم پولیس کے پاس کیوں نہیں جا سکتے؟ اس نے شاذل کو غصے سے گھورتے کہا تھا۔ کچھ وجوہات ہیں، تم پولیس رپورٹ کرواؤ، میں تمہارا ساتھ دوں گا، مگر اگر میں نے ڈائریکٹ خود رپورٹ کروائی تو انہیں زیادہ جلدی پتہ چل جائے گا۔ تم ان کا دھیان پولیس کی طرف کرواؤ، میں تب تک اپنی کوشش کرتا ہوں۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا بولا تھا، کیا تمہاری بلڈنگ میں سیکیورٹی سسٹم لگا ہے؟ شاہزیب نے سوچتے پوچھا تھا۔ جہاں اس کا دل نورے کے لیے پریشان تھا، وہاں ہی اس کا دماغ تیز سے چل رہا تھا۔ ہاں، تو پھر پتہ لگواؤ کس نے وہ پیکیج ڈیلیور کیا ہے۔ میں اپنی کوشش کرتا ہوں، تم بھی کوشش کرو۔ اپنا نمبر مجھے دو، میں اپڈیٹ ملتے ہی تمہیں کال کر دوں گا۔ شاہزیب نے اس کی حالت دیکھتے اسے مزید خود کو کچھ کہنے سے روک لیا تھا۔ اوکے، اسے گہرا سانس بھرتے اپنا نمبر ایکسچینج کرتے عسکری کو کال ملائی تھی۔ وہ وہاں سے نکلتا تیزی سے اپنی بلڈنگ کی طرف گیا تھا تاکہ وہاں کی فوٹیج دیکھ سکے۔ وہ سیدھا اپنے اپارٹمنٹ کی بلڈنگ میں آیا تھا۔ سیکیورٹی روم میں جاتے کیمرہ چیک کرتے اس کی نظر وہ شخص آ گیا تھا جس نے وہ پارسل اس کے اپارٹمنٹ کے سامنے رکھا تھا۔ اس کی تصویر کھینچتے اس نے عسکری کو بھیجی تھی۔ عسکری، شخص کی شکل ڈیٹا بیس میں چیک کر کے اس کا ڈیٹا نکالو، میں تمہارے اپارٹمنٹ پر آ رہا ہوں۔ کال بند کرتے وہ سیدھا اپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ پیشانی پر بکھرے بال، سلور زدہ شلوار قمیض، پریشانی سے مدھم ہوتی آنکھیں، وہ شکل سے ہی بری حالت میں لگ رہا تھا۔ تیزی سے بلڈنگ میں داخل ہوتے وہ عسکری کے پاس گیا تھا۔ عسکری، تم اس کے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھولتے ہی وہ بولنے لگا تھا۔ جب حیدر کو اپنے سامنے دیکھتے وہ خاموش ہو گیا تھا۔ ایک پل کو دونوں خاموشی چھا گئی تھی۔ ہم تمہارے انتظار کر رہے تھے۔ شخص کا پتہ چل گیا، وہ یہاں سے کچھ دور ایک گراج میں مقیم ہے۔ میں نے عسکری سے ایڈریس لے لیا ہے، ہمیں ابھی نکلنا چاہیے۔ حیدر اسے دیکھتا ہی بولا تھا۔ شاذل اسے ساکت نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ اکھڑے لہجے میں بولا تھا۔ تمہاری میرے ساتھ جو بھی ناراضگی ہے وہ ہم بعد میں سالو کر لیں گے، اب ہمیں چلنا چاہیے۔ حیدر اسے بولتا ہی باہر نکل گیا تھا۔ شاذل اس کی پشت کو گھورتا اس کے ساتھ چل پڑا تھا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہی تھا جب اسے شاہزیب کی کال آئی تھی۔ میں نے پولیس رپورٹ کروا دی ہے، تم کہاں ہو اس وقت؟ شاہزیب نے اسے پوچھا تھا۔ مجھے شخص کا پتہ چل گیا ہے جس نے مجھے پارسل ڈیلیور کیا تھا، میں وہاں جا رہا ہوں، تمہیں ایڈریس سینڈ کر رہا ہوں۔ اس کے بولتے ہی کال کاٹ دی تھی۔ حیدر نے اسے ایڈریس سینڈ کیا تھا، وہ جو شاہزیب کو فارورڈ کر چکا تھا۔ شاذل اور حیدر سے پہلے شاہزیب وہاں پہنچ چکا تھا۔ شاہزیب ان دونوں کے آنے کا انتظار کرتا۔ وہ لوگ گراج سے کچھ دور موجود تھے۔ مجھے پہلے اندر جانے دو، مجھے وہ آدمی پہچانے گا نہیں، تم دونوں کو وہ شاید پہچان جائے۔ حیدر کی بات پر وہ دونوں متفق ہوئے تھے۔ ہمیں چوکنا رہنا پڑے گا، ہم اسے بھاگنے کا موقع نہیں دے سکتے، شاہزیب نے ان دونوں کو دیکھتے کہا تھا۔ میں مزید صبر نہیں کر سکتا، تم جاؤ حیدر۔ شاذل ضبط کی انتہا پر لگ رہا تھا۔ اوکے۔ حیدر شاذل کی گاڑی لے کر گراج میں گیا تھا، جہاں وہ دونوں گراج کے باہر ہی کھڑے ہو گئے تھے۔
टारगेट मेरे सामने है और वो अकेला है, अंदर आ जाओ। हैदर ने गाड़ी से बाहर निकलते शख्स को देखते हुए अपने कान में लगे ब्लूटूथ में कहा था, हम आ रहे हैं, तुम इससे बातों में लगाओ। शाहजिल ने हैदर को बोलते शाहजेब को अंदर चलने का इशारा किया था। अपने गन लेते मुंह झुकाए शाहजिल शाहजेब के साथ तेजी से गराज की तरफ दाखिल हुआ था। जी सर। इस आदमी ने गाड़ी के करीब आते हैदर को देखते पूछा था, मुझे इस कार की सर्विस करवानी है। वो गाड़ी से बाहर निकलता ही शख्स के सामने आके खड़ा हो गया था। हो जाएगी। वो हैदर को देखता बोला ही था जब इसकी नज़र अचानक गैराज के अंदर दाखिल होते शाहजेब और शाहजिल की तरफ गई थी। वो शख्स हैदर को देखता तेजी से इसे धक्का देता गैराज से बाहर भागने लगा था। जब शाहजेब ने गैराज का, का शटल बंद कर दिया था, वो शख्स इन तीनों को देखता वहाँ पड़ा लोहे का डंडा उठा चुका था। हमें तुमसे बस कुछ सवाल करने हैं, तुम चाहो तो आराम से जवाब दे दो, वरना हमें ज़बरदस्ती उकलवाना आता है। शाहजेब ने अपनी जैकेट की जेबों में हाथ डालते हुए कहा था, मुझे कुछ नहीं पता, मेरा रास्ता छोड़ दो। वो इन तीनों को घूर कर बोला था, ये ऐसे नहीं मानने वाला। शाजिल ने बोलते ही अपनी गन उठाते इसके हाथ का निशाना लिया था। इस आदमी की चीखें निकल गई थी जबकि डंडा इसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया था। हैदर और शाहजेब ने शाजिल को देखा था जो गुस्से से भरा इस आदमी की तरफ बढ़ रहा था। तुम रुक जाओ शाजिल, मैं इससे पूछता हूँ। शाहजेब ने इसे रोकते हुए कहा था। शाजिल ने इसे खूनख्वार नज़रों से देखा था। पीछे हट जाओ शाहजेब। शाजिल अभी इसकर बोलता है। शाहजेब को पूछने दो, तुम गुस्से में इसकी जान भी ले सकते हो और हमें इस वक्त सिर्फ एड्रेस चाहिए, खून खराबा नहीं। हैदर की बात पर वो रुक गया था। शाहजेब इस आदमी के पास गया था। तुम्हें वो पार्सल किसने शाहजिल की घर डिलीवरी करने का कहा था? इसको कॉलर से पकड़कर उठाते शाहजेब ने पूछा था, मगर वो तकलीफ से चीखी जा रहा था। अपनी गन निकालते शाहजेब ने इस आदमी के सर पर रखी थी। मुझे मजबूर मत करो, मैं तुम्हारी जान ले लूँ। जो पूछा है इसका जल्दी से जवाब दे दो। शाहजेब चट्टानों से सख्ती से बोला था, वो मेरा दोस्त है, मेरे साथ रहता है, इसने मुझे कहा था अगर मैं ये पार्सल डिलीवर किया तो वो मुझे 20,000 मिलेंगे। मैंने बस वो डिलीवर किया था, मुझे नहीं पता इसमें क्या है। वो रोता हुआ बोला था, इस दोस्त का नाम, एड्रेस और फ़ोन नंबर दो। शाहजेब ने इसे झंझोड़ते कहा था, मेरे मोबाइल में इसका नंबर है, इसका नाम मुजम्मिल है, वो यहाँ से कुछ दूर ही रहता है। वो अटक अटक कर बोला था। इसका मोबाइल रुमाल से उठाते हैदर ने मुजम्मिल का नंबर नोट करते अस्करी को सेंड किया था। अस्करी नंबर ट्रेस कर रहा है। हैदर ने इन दोनों को बताया था, जिस पर वो सारी लागत है। जबकि शाजिल की बेचैनी वक्त गुजरने के साथ बढ़ती चली गई थी। वो इस आदमी को फेंकते गराज से निकल गए थे। लोकेशन मिल गई है, ये शहर के बाहर किसी फैक्ट्री की है। अस्करी के मुताबिक कि फैक्ट्री काफ़ी देर से बंद पड़ी है। शाजिल अस्करी की कॉल सुनता तेज़ी से गाड़ी में बैठता। हैदर और शाहजेब फ़ौरन इसके साथ गाड़ी में बैठे थे। शाजिल ने 1 घंटे का सफ़र आधे घंटे में मुकम्मल किया था। वो लोग फैक्ट्री से कुछ दूर खड़े थे। शाजिल तो फ़ौरन अंदर जाना चाहता था, मगर शाहजेब और हैदर ने इसे बमुश्किल रोक लिया था। अस्करी के मुताबिक बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर ही वो लोग आदमी मौजूद है, यकीनन नूरे भी वहाँ ही मौजूद होगी। हैदर ने इन दोनों की तरफ देखते कहा था, हम तीनों अलग अलग तरफ से हमला करेंगे। अस्करी को कॉल कर दो कि वो कुछ देर बाद पुलिस को किसी और नंबर से कॉल करके इस जगह का बता दे। शाहजेब ने सोचते हुए कहा था, मैं पहले जाऊँगा, मैं मज़ीद वक्त इस फजूल की प्लानिंग में ज़ाया नहीं कर सकता। वो लोग न जाने नूरे को कितनी तकलीफ पहुंचा रहे होंगे। शाजिल जब से बोलता गाड़ी से निकल गया था। शाहजेब और हैदर भी इसके पीछे ही निकल गए थे। तुम इसके पीछे जाओ हैदर, मैं दूसरी तरफ से जाता हूँ। शाजिल को देखते शाहजेब ने हैदर से कहा था, जिस पर वो सर हिलाता फ़ौरन शाजिल के पीछे चल पड़ा था। शाजिल अपने इर्द गिर्द देखता अंदर दाखिल हुआ था। रास्ते के मुताबिक सीधा जाते वो दाएं तरफ मुड़ता बाएं तरफ मौजूद जगह की तरफ गया था। हैदर को अपने पीछे आते देखकर वो उसे इग्नोर कर गया था। दीवार के पीछे से झांकते इसने अंदर की तरफ देखा था, जहाँ सिर्फ 2 लोग मौजूद थे, जबकि नूरे कुर्सी से बंधी हुई थी। इसका चेहरा बालों की आड़ में छुपा हुआ था, तभी इसका चेहरा इतना साफ दिखाई नहीं दे रहा था। शाजिल अपनी गन उठाकर इनका निशाना लेने लगा था जब हैदर ने इसे रोक दिया था। 3 लोग ऊपर वाले फ्लोर पर खड़े हैं, तुम इंतज़ार करो, मैं ऊपर जाता हूँ। वो सरगोशी में बोलता ऊपर की तरफ इशारा करता बोला था। शाजिल इसकी बात पर रुक गया था, मगर इसे ज़रा सब्र नहीं हो रहा था। नूरे की कुर्सी के गिर्द खून देखते इसके असाब तन गए थे। हैदर ने ऊपर जाते एक शख्स की गर्दन मोड़ दी थी, जबकि तेज़ी से दूसरे शख्स का निशाना गन से लिया था। जब तीसरा शख्स इसे देखता ही चीख पड़ा था। शाजिल फौरन साकित में आता नीचे मौजूद एक शख्स को गन से जख्मी कर चुका था, जबकि दूसरा शख्स तेजी से दीवार की ओर में हो गया था। वो शाजिल पर गोलियां चला रहा था, जबकि शाजिल इस पर। हैदर तीसरे शख्स से ऊपर लड़ रहा था, जबकि शाहजेब बाहर मौजूद कुछ लोगों को ठिकाने लगा था अंदर आ गया था। शाजिल को देखते वो धीरे से शख्स की तरफ बढ़ने लगा था। जब शाजिल ने इसे गन से जख्मी कर दिया था, वो अंधेरे से निकलता नूरे की तरफ बढ़ने लगा था, जब एक शख्स ने नूरे के करीब आते इसके सर पे गन रखी थी। यहीं रुक जाओ शाजिल खान, वरना तुम्हारी बीवी का भेजा उड़ा दूंगा।
نورے کے بالوں کو جکڑتے شخص نے جھٹکے سے اس کا چہرہ اوپر کیا تھا۔ نورے کا زخمی چہرہ دیکھ کر شاذل کے ہاتھوں سے خود بخود گن چھوٹ گئی تھی۔ حیدر تیسرے بندے کا کام تمام کرتا گن پھینک چکا تھا۔ وہ دونوں ہی شخص کی نظروں میں تھے، جبکہ شاہزیب ابھی بھی اندھیرے میں تھا۔ کیا چاہتے ہو تم لوگ کو میری بیوی سے؟ کیا چاہیے تم لوگوں کو میری بیوی سے؟ ایک تو بول بول کے میرا منہ درد کرنے لگ گیا۔ شاذل نے لب بھینچ کر سرخ آنکھوں سے پوچھا تھا۔ تمہاری بیوی بے قصور ہے، اصل مجرم تم ہو، اصل وجہ تمہیں بے بس کرنا اور تکلیف دینا تھا۔ اس شخص نے شاذل کو جواب دیا تھا۔ کس کی بات کر رہے ہو تم؟ شاذل نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ ایس پی فراز شیخ۔ اس کا نام سن کر حیدر نے اپنی مٹھیاں بھینچ لی تھی، جبکہ شاذل نے جبڑے کس لیے تھے۔ اسے اب سمجھ آ گیا تھا بہار گل کا دنیا کی نظروں میں مرنا کتنا ضروری تھا، ورنہ نورے کی جگہ شاید وہ نشانہ ہوتی۔ ابھی اس شخص کے نے نام بولا ہی تھا جب شاہزیب نے اس شخص کے سر کا نشانہ لیتے اسے مار دیا تھا۔ اس شخص کے نیچے گرتے ہی شاذل تیزی سے نورے کی جانب بھاگا تھا۔ نورے، نورے، آنکھیں کھولو۔ شاذل اس کے وجود کو باہوں میں بھرتے پاگلوں کی طرح چیخا تھا۔ نورے نے دھیرے سے آنکھیں کھولتے اندر دھندلائی نگاہوں سے کسی کو اپنے اوپر جھکا دیکھا تھا۔ وہ گھبرا گئی تھی، مگر شاذل کے جانے پہچانے لمس کو محسوس کرتی وہ واپس آنکھیں میچ گئی تھی۔ شاذل، کنٹرول یور سیلف، پیچھے ہٹو، ہمیں اسے ہاسپٹل لے کر جانا ہوگا۔ شاہزیب نے اسے پیچھے ہٹاتے تیزی سے نورے کے بے ہوش وجود کو اٹھایا تھا۔ شاذل ایک پل کو سکتے میں چلا گیا تھا۔ شاذل، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، پولیس کسی بھی وقت یہاں آتی ہوگی۔ شاذل کو کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑتے حیدر نے اسے کہا تھا۔ اسے نہیں خبر کب حیدر نے اسے پکڑتے گاڑی میں بٹھایا تھا، بس آنکھوں کے سامنے بار بار نورے کا زخمی چہرہ نظر آ رہا تھا۔ نورے کا خیال آتے ہی اس کی بے چین نظروں نے نورے کو ادھر ادھر ڈھونڈا تھا۔ شاہزیب اسے سنبھالتا بیک سیٹ پر بٹھایا تھا، کیونکہ شاذل کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ نورے کو سنبھال سکتا۔ نورے، نورے، شاہزیب اسے کہو اپنی آنکھیں کھولے۔ وہ ان کی جانب مڑتا اونچی آواز میں بولا تھا۔ شاہزیب اس کی بات پر لب بھیج گیا تھا۔ شاذل، شٹ اپ۔ شاہزیب اونچی آواز میں بولا تھا۔ پچھلے گھنٹوں کی بے چینی اور نورے کے ساتھ کیا گیا ٹارچر شاذل کو شاٹ کر گیا تھا۔ یہ سب اس کی وجہ سے نورے کے ساتھ ہوا تھا۔ یہ سوچتے ہی گلٹی سے اندر ہی اندر کھانے لگا تھا۔ نورے، ٹھیک ہے شاذل، وہ بس بے ہوش ہے، ہم اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہے ہیں۔ ناؤ شٹ یور ماؤتھ۔ شاہزیب نے نورے کو ایک بازو سے سنبھالتے شاذل کا گریبان پکڑ کر اسے پیچھے کی جانب کھینچتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا تھا، وہ بھی تو نورے کا بھائی تھا، مگر شاید وہ شاذل کے جذبات کو سمجھ نہ پایا تھا۔ اگر نورے کی جگہ افرا ہوتی تو شاید وہ اپنا آپا کھو ہی بیٹھتا۔ شاہزیب کی بات پر شاذل خاموش ہو کر نورے کی جانب دیکھنے لگا تھا۔ اس کو دھیرے دھیرے سے سانس لیتے دیکھ کر اس سے تھوڑی تسلی ہوئی تھی۔ ہاسپٹل کے باہر گاڑی روکتے ہی شاذل نے تیزی سے باہر نکلتے نورے کو تھام کر باہر نکالا تھا۔ وہ تیزی سے اسے لیتا آئی سی یو کی طرف بھاگا تھا۔ ڈاکٹر، ڈاکٹر، میری وائف کو دیکھیں، وہ چیخا تھا۔ حیدر اور شاہزیب تیزی سے اس کے پیچھے آ رہے تھے۔ نرس تیزی سے ان کے لیے اسٹریچر لے آئی تھی۔ ڈاکٹر نورے کی حالت دیکھتی تیزی سے اس کی پلس چیک کرتی اسے آئی سی یو میں لے گئی تھی۔ آئی سی یو کے باہر کھڑا وہ فکر سے پاگل ہونے والا تھا۔ شاہزیب نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی تھی، مگر اندر سے وہ خود بھی اپنی بہن کے لیے پریشان تھا۔ ڈاکٹر، میری وائف کیسی ہے؟ ڈاکٹر کے باہر آتے ہی شاذل نے اسے تیزی سے پوچھا تھا۔ حیدر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ شاہزیب نے بے چینی سے ڈاکٹر کے بولنے کا انتظار کیا تھا۔ آپ کی وائف کا کافی بلڈ لاس ہوا ہے، انہیں خون کی ضرورت ہے، ہم نے بلڈ بینک سے ان کے لیے خون منگوا لیا ہے۔ ان کے چہرے پر کافی چوٹیں ہیں، جس کی وجہ سے کچھ دن ان کے چہرے پر سوجن رہے گی۔ اس کے ہاتھ پر کافی گہرا کٹ لگا ہوا ہے، ہم نے اس پر اسٹیچز لگا دی ہیں، مگر شکر ہے اب آپ کی وائف اور بیبی بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر کی بات سنتا وہ ساکت ہوا تھا۔ بیبی؟ شاذل نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ اوہ، کیا آپ کو نہیں پتا؟ کنگریچولیشنز، آپ کی وائف پریگننٹ ہے۔ ڈاکٹر کی بات پر اس نے فوراً اوپر کی طرف دیکھتے اپنے رب کا شکر ادا کیا تھا جس نے اس کی بیوی اور بچے کی حفاظت کی تھی۔ تھینک یو ڈاکٹر، میں اپنی وائف سے کب مل سکتا ہوں؟ شاذل نے بے چینی سے پوچھا تھا۔ ہم انہیں ابھی روم میں شفٹ کر رہے ہیں، پھر آپ ان سے مل سکتے ہیں، اور ہم نے پولیس کو کال کر دیا ہے، وہ کچھ ہی دیر میں آپ کا بیان لینے آتے ہی ہوں گے، کیونکہ یہ پولیس کیس تھا۔ ڈاکٹر انہیں بتاتی وہاں سے چلا گیا تھا۔ ہم نے پولیس میں رپورٹ کروائی ہوگی، اس لیے فکر کرنے کی ضرورت نہیں، بس اپنی گن حیدر کو دے دو اور تم حیدر انہیں یہاں سے لے کر جاؤ۔ شاہزیب دھیمی آواز میں ارد گرد دیکھتے ہوئے بولا تھا، باقی میں سنبھال لوں گا، ایس پی میرا دوست ہے۔ حیدر نے ان دونوں کی طرف دیکھتے کہا تھا، جس پر شاذل بے دھیانی میں سر ہلا گیا تھا۔ شاذل کو بس نورے کے روم میں شفٹ ہونے کا انتظار تھا۔ پولیس کے آنے تک انہوں نے شاذل کو نورے سے ملنے نہیں دیا تھا۔
पुलिस ने आते ही पहले इन सब का बयान लिया था, फिर हैदर ने अपने दोस्त को कॉल करके बुलाया था। आगे हैदर मामला संभाल रहा था। जाओ इससे मिलो, डॉक्टर ने कहा है वो सुबह तक होश में आ जाएगी। शाहजेब ने इसके कंधे पर हाथ रखते कहा था। शाहजेब ने इसकी तरफ देखे बिना सर हिलाया था। गहरा सांस भरता वो अंदर दाखिल हुआ था। इसकी हालत देखते इसने जब्त से गहरा सांस भी भरा था। इसका सफ़ेद शिफाफ चेहरा सूजा हुआ था, जबकि हाथ पर ड्रिप लगी हुई थी। इसकी हालत देखते वो ठहर गया था। इसे इस हालत में देखते कितनी तकलीफ से इसने सांस भरा था, ये सिर्फ वही जानता था। इसके करीब जाते इसका हाथ थामते इसने होठों से लगाया था। मेरी जान, आई एम सो सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती शामिल ना करता तो शायद तुम्हें कभी इतनी तकलीफ ना उठानी पड़ती, वो सुर्ख आंखों से बोला था। इसके माथे से बाल हटाते शाज़िल ने नरमी से इसकी दोनों आंखों को चूमा था। शाज़िल वो गनूदगी में इसका शायद लम्स पहचानती बड़बड़ाई थी। आई एम सो सॉरी जानम, जिसने तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाई है। इसे जब तक तुम्हारे हर एक खून के कतरे का बदला ना ले लूँ, मैं तब तक तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। वो इसके हाथ का शिद्दत से बोसा लेता बोला था। मेरे वापस आने तक अपना और हमारे बच्चे का ख्याल रखना। वो इसके ऊपर झुकता, इसके पेट को धीरे से अपने होठों से छूता पीछे हट गया था। रूम से बाहर निकलते वो शाहजेब के पास गया था। मैं काम से जा रहा हूँ, कुछ दिन लग सकते हैं, ये शायद हफ्ते। तब तक मेरी बीवी का ख्याल रखना। मुझे उम्मीद है तुम मुझे मायूस नहीं करोगे। शाहजेब संजीदगी से बोला था। ऐसे मत जाओ, इसको होश में तो आने दो। शाहजेब इसकी बात का मतलब समझते हुए बोला था। मैं इसका सामना नहीं कर पाऊंगा जब तक मैंने इसके हर खून के कतरे का हिसाब ना ले लिया। मुझे चैन नहीं आएगा। मैं अपनी बीवी और बच्चे दोनों को आज खो सकता था, और मैं अब दोबारा इनकी जानों पर कोई चांस नहीं लूँगा। वो अटल लहजे में बोलता वहाँ से चला गया था, एक कज़म के साथ, एक मिशन के साथ और एक इंतकाम के साथ। शाज़िल कहाँ है? इसने आँख खोलते ही सबसे पहले शाज़िल के बारे में पूछा था। वो थोड़ी देर तक आ जाएगा, तुम रेस्ट करो। शाहजेब ने इसे तसल्ली दी थी। कब आएंगे? 3 दिन गुजर गए हैं, कोई मुझे कुछ नहीं बता रहा। भैया कहाँ है शाज़िल? भैया कहाँ है शाज़िल? इसने ज़ोर देते हुए पूछा था। शाज़िल एक पल को खामोश हो गया था। वो ठीक तो है ना? नूरे ने कंप्यूटर को मुट्ठियों में जकड़ते परेशानी से पूछा था। तुम टेंशन मत लो, वो बिल्कुल ठीक है। शाहजेब ने इसे कंधे से थामते कहा था। भैया मुझे शाज़िल से बात करनी है, अभी और इसी वक्त। वो नम आंखों से बोली थी। ये अभी मुमकिन नहीं है नूरे। शाहजेब ने लब खींच कर कहा था। मुझे कुछ नहीं सुना, मुझे शाज़िल से बात करनी है अभी और इसी वक्त। वो शाज़िल से दूर हटती चीख कर बोलती गुड़िया। शाहजेब ने इसकी हालत बिगड़ती देखकर प्यार से कहा था। भैया इन्हें बुलाया ना, मुझे घुटन हो रही है। इतने दिनों से शाज़िल को नहीं देखा तक नहीं। मुझे ऐसे लग रहा है मैं एक पल मज़ीद शाज़िल से दूर रही तो खुद को कुछ कर लूँगी। भैया मुझे कुछ हो जाएगा। वो शाहजेब का हाथ थामते सिसक पड़ती, जबकि शाहजेब बेबसी से होंठ भींच गया था। दिन कब हफ्तों में बदल गए, इसे इल्म नहीं हुआ था। आंखें तो अब शाज़िल के इंतज़ार में खुश्क हो गई थी। सब ने बड़ा समझाया था कि वो जल्द लौट आएगा, मगर वो तो किसी की सुने को तैयार नहीं थी। इसके जाने से वो सबसे रूठ बैठी थी। खाना खाते भी तो खुद को जिंदा रखने के लिए। नूरे अपने नाम की पुकार सुनकर इसने नज़रें उठाते अपने सामने खड़ी इफ़रा को देखा था, जो खाने की ट्रे लिए इसको मुस्कुराते हुए देख रही थी। शाज़िल इससे कांपते होंठों से पूछा था। वो भी जल्द लौट आएंगे। तुम खाना खा लो, तुम्हारे लिए आज मैंने खुद कोफ्ते बनाए हैं। इसके पास ट्रे रखते इफ़रा ने नरमी से कहा था। आपकी तो खुद आजकल हालत ठीक नहीं होती भाभी। वो इफ़रा का हाथ थामती नरमी से बोली थी। इफ़रा भी उम्मीद से थी, जिसका इन्हें कुछ दिनों पहले ही पता चला था। मैं ठीक हूँ मेरी जान, शाहजेब मेरा काफ़ी ख्याल रखते हैं। वो नूरे के सर पर हाथ फेरती मोहब्बत से बोली थी। शाहजेब इसे वापस घर ले आया था और इसे खुद को ख्याल रख रहा था। आप ऐसे तकलीफ़ मत किया करे भाभी, मुझे शर्मिंदगी होती है। वो इफ़रा का हाथ थामती इसे अपने करीब बिठाती बोली थी। शर्मिंदगी किस बात की पागल, तुम तो मेरी छोटी बहन की तरह हो। इफ़रा के मुस्कुरा कर बोलने पर वो भी हल्का सा मुस्कुरा उठी थी। भाभी क्या आपको लगता है वो लौट आएंगे? इसने खाने की तरफ देखते पूछा था। वो शाहजेब से वादा करके गए हैं, वो तुम्हारे लिए ज़रूर वापस आएंगे। इफ़रा की बात पर वो गहरा सांस भर के खाना खाने लगी थी। इतना वक्त गुजर गया था, मगर शाज़िल की इसे कोई कॉल तक नहीं आई थी। न जाने इसने कब लौट कर आना था। इसकी तो आंखें तरस उठी थी शाज़िल को देखने के लिए, मगर इसे उम्मीद थी कि शाज़िल लौट कर ज़रूर आएगा। 1 महीने और 10 दिन हो चुके थे। वो तब से एसपी फराज शेख पर नज़र रखे बैठा था। नूरे की यार, एसपी फराज शेख तो मरने गया था हैं? फिर वो कोई और होगा। नूरे को एसपी फराज शेख वो कोठे पे मरा था ना? पता नहीं, शायद हो। नूरे की से बेहद याद आ रही थी, मगर वो फ़िलहाल अपना मुकम्मल फोकस एसपी फराज शेख पर रखे हुआ था। वो आखिरी शख्स था जो दानिन और बहारे कुल का मुजरिम होने के साथ साथ नूरे का भी मुजरिम बन चुका था। वो जब भी इसे देख रहा था, इसका खून खौल उठता था। दिल कर रहा था इसे खुद ही ख़त्म कर दे, मगर मसला ये था कि वो अपने साथ हद से ज़्यादा सिक्योरिटी लिए फिरता था, जो वक्त गुजरने के साथ कम होती जा रही थी।
اس نے اس کے ساتھ عسکری بھی وہاں موجود تھا۔ وہ شاذل کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، تبھی اس کے ساتھ یہاں آیا تھا۔ ایک ہفتے بعد فراز شیخ کے گھر پارٹی ہے اس کے پروموشن کی خوشی میں۔ ہمیں اگر اسے پکڑنا چاہتے ہیں تو اسے اس کے گھر سے ہی اٹھانا ہوگا، ورنہ اس کی سیکیورٹی کے ہوتے ہوئے کچھ ممکن نہیں ہے۔ عسکری نے شاذل کو چائے کا کپ تھماتے ہوئے کہا تھا، وہ مجھے پہچانتا ہوگا، میں اس کے آس پاس بھی بھٹکوں گا تو وہ مجھے فوراً پہچان لے گا، کوئی اور طریقہ نہیں ہے؟ شاذل نے اپنے بالوں میں انگلی چلاتے کہا تھا، میں نے سنا ہے وہ پارٹی میں لڑکیوں کو بلا رہا ہے، تم ان کے گروپ کے ساتھ اندر جا سکتے ہو، بس حلیہ تھوڑا چینج کر لو۔ عسکری نے سوچتے ہوئے کہا تھا، اب تم کیا چاہتے ہو، میں لڑکی بن جاؤں؟ شاذل نے اسے گھورتے ہوئے طنزیہ کہا تھا، اگر ایسا ہو سکتا ہے تو کیا ہی بات تھی۔ وہ مسکراہٹ دباتا بولا تھا۔ شاذل نے میز پر پڑا اخبار اٹھا کر عسکری کے سر پہ مارا تھا، فوراً فضول بکواس بند کرو، تم سے جتنی مرضی بکواس کرا فضول بکواس کرا لو تم سے جتنی مرضی۔ باز ظاہر سی بات ہے، تم ان لڑکیوں کے استاد بن کر جاؤ گے، میک اپ آرٹسٹ کوئی میں ارینج کر لوں گا، انٹری تو ہو جائے گی، آگے کیا کرنا ہے؟ عسکری نے شاذل سے اخبار چھین کر ٹیبل پر پھینکتے ہوئے کہا تھا، مجھے بلٹ پروف جیکٹ اور ایک گن چاہیے۔ شاذل نے سوچتے ہوئے کہا تھا، گن اندر نہیں جا پائے گی، تمہاری چیکنگ ہوگی۔ عسکری نے صوفے پر ریلیکس ہوتے کہا تھا، آئی نیڈ سم ویپنز ڈیم اٹ۔ وہ چائے کا گھونٹ بھرتا بولا تھا، کیوں نہ تم لڑکی بن کر میرے ساتھ پارٹی میں چلو؟ شاذل نے عسکری کو اوپر سے نیچے تک گھور کر دیکھتے کہا تھا، بالکل نہیں۔ فوراً جواب آیا تھا، چند گھنٹوں کی ہی تو بات ہے، اوپر سے تم نے کلین شیو بھی کروا رکھی ہے، آسانی ہو جائے گی۔ شاذل کے کہنے پر عسکری نے برا سا منہ بنایا تھا، اس سے تمہیں کیا مدد ملے گی؟ عسکری نے ناسمجھی سے پوچھا تھا، وہ لڑکیوں کی چیکنگ اتنی سختی سے نہیں کریں گے، میں تمہارے پاس اپنی گن یا چاقو کچھ بھی رکھوا سکتا ہوں۔ اس کے جواب پر عسکری نے سر ہلایا تھا، ٹھیک ہے۔ عسکری کی بات پر شاذل نے چائے کا گھونٹ بھرتے اپنی مسکراہٹ چھپائی تھی، جبکہ عسکری دل ہی دل میں اسے برا بھلا کہتا گیا تھا۔ شاذل کو بس واپسی گھر جانے کا انتظار تھا، نورے کا سوچتے ہی ہر دن اس کے بنا گزارنا اسے مشکل ترین لگ رہا تھا۔ ملائکہ نے جو آغا جان کو ٹائم دیا تھا، اس میں وہ ملائکہ کی بیٹی کے بارے میں پتہ نہیں کروا سکتے تھے، تبھی وہ انہیں کھلا کے کاغذات دے کر خاموشی سے کینیڈا چلی گئی تھی۔ انہیں گئے 2 ہفتے ہونے والے تھے۔ شاذل کے یوں اچانک بنا بتائے لاپتہ ہونے اور ملائکہ کے چلے جانے سے سبھی دکھے تھے۔ بابا دانی نے دروازے پر آہستہ سے نوک کیا تھا۔ آغا جان کھلا کے کاغذات لیے ان پر ملائکہ کے کیے گئے سائن کو دیکھ رہے تھے۔ دانی ان کے بولنے پر انہوں نے سر اٹھاتے ان کی طرف دیکھتے کھلا کے پیپرز بیڈ پر پھینک دیے تھے۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی بابا جان، وہ ان کا زرد چہرہ دیکھ کر پریشانی سے بولی تھی۔ بہت محبت کرتا ہوں میں اس سے دانین، وہ گہرا سانس بھرتے بولے تھے، نہ جانے یہ محبت کب اس کا گلا گھونٹنے لگی ہے، شاید میں اس قابل نہیں تھا، تبھی وہ کسی اور کے نصیب میں لکھی گئی تھی، میں نے تو بس اسے چھین لیا تھا اور کبھی سوچا ہی نہیں تھا قسمت میں یہ لکھا ہوگا۔ وہ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچتے بولے تھے، بابا انہیں آپ کی ضرورت ہے، ہار مت مانے جائے اور ان کی مدد کریں۔ دانی ان کے سامنے گھٹنے کے بل بیٹھتی بولی تھی، وہ میرا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی، اگر اسے میری ضرورت ہوتی تو وہ کبھی رات کے اندھیرے میں چھپ کر نہ جاتی۔ آغا جان سرخ آنکھوں سے دانین کو دیکھتے بولے تھے، آپ نے کون سا ان کا ساتھ دیا تھا بابا؟ آپ نے تو کبھی انہیں بیوی بھی سب کے سامنے تسلیم نہیں کیا تھا، آپ یوں سارا الزام ان پر ڈال کر ہار نہیں مان سکتے، آپ کی وجہ سے وہ اتنے سال اپنی اولاد سے دور رہی تھی، آپ کا فرض بنتا ہے انہیں ان کی اولاد ڈھونڈ کر لوٹا دیں، ان کی اولاد ڈھونڈ کر لوٹانے کا۔ میں تو شاید کبھی ان کا احسان نہ اتار سکوں بابا، انہوں نے جیسے مجھے سنبھالا تھا شاید میری اپنی ماما بھی نہ سنبھال پاتی۔ وہ ان کے ہاتھ تھامتی محبت سے بوسہ لیتی بولی تھی، آپ کی ٹکٹ بک کروا دی ہے آج رات کی، اب آپ کی مرضی ہے، آپ اگر جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں، ورنہ ساری زندگی پچھتاوا آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، اور بابا یہ پچھتاوا بہت تکلیف دہ چیز ہوتی ہے، کبھی پیچھا نہیں چھوڑتا۔ وہ بہار گل کا سوچتے ہوئے تیزی سے اٹھ کھڑی ہوتی باہر نکل گئی تھی۔ ماضی وعدے کے مطابق حیدر بہار گل کو آؤٹ آف کنٹری لے کر گیا تھا۔ اس نے اپنے بزنس سے 3 مہینے کی بریک لی تھی تاکہ بنا کسی مصروفیت کے وہ بہار گل پر دھیان دے سکے۔ وہ لوگ مالدیپ آئے تھے۔ حیدر نے کاٹیج بک کروایا تھا جس میں 1 بیڈ روم، واش روم، ٹی وی لاؤنج تھی، جبکہ بالکنی تھی جو ساحل کی طرف تھی۔ وہ چاہتا تھا بہار گل کم سے کم اس کے ساتھ اسپیس شیئر کرے، وہ اسے فورس نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر جسے وہ خود میں سمٹی تھی کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی تھی۔ حیدر شاور لے کر باہر نکلا تھا۔ ابھی انہیں یہاں پہنچے 2 گھنٹے ہی ہوئے تھے، مگر ایک بیڈ روم دیکھتے بہار گل خاموشی سے لبیچتی کاٹیج میں غائب ہو گئی تھی۔ حیدر اس کی پریشانی کی وجہ جانتا، مگر یہ سیزن تھا، اسے بمشکل یہ کاٹیج ملا تھا۔ فریش ہو کر اس نے سارا سامان ان پیک کر دیا تھا۔ اس کے بعد وہ بہار گل کو دیکھنے باہر نکلا تھا۔ وہ باہر والی
سائڈ پر پانی میں ٹانگیں لٹکا کر آسمان کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ وہ چونک کر پانی میں نہ گر جائے اس لیے حیدر نے اسے سر سے ہی دھیرے سے آواز دی تھی، بہار جی۔ وہ نہ سمجھی سے حیدر کی طرف مڑی تھی، کن سوچوں میں گم ہو حیدر بہار گل کی طرف بڑھتے اس نے پیار سے اس کے بالوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ بری طرح چونکی تھی۔ ڈونٹ ٹچ می، اس نے حیدر کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ حیدر لب بھیج گیا تھا۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ایک بیڈ پر سوؤں گی تو یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے مسٹر حیدر۔ وہ کھڑی ہوتی چیخی تھی، شٹ اپ، جب تم میرے ساتھ اپارٹمنٹ میں اکیلی تھی تب میں نے تمہیں کبھی نہیں چھوا، تمہیں لگتا ہے میں یہاں تمہاری مرضی کے بغیر تمہیں چھوؤں گا؟ بہار وہ ٹھہرا تھا، تم نے تو مجھے بہت ہی گھٹیا انسان سمجھ رکھا ہے، وہ طنزیہ مسکراہٹ ساتھ بولا تھا۔ جب اچانک کاٹیج کی بیل بجی تھی وہ بہار گل کے جھکے چہرے پر نظر ڈالتے دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ بہار گل نے سر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا تھا جہاں ورکرز حیدر کے لیے ایکسٹرا میٹرس لاؤنج میں سیٹ کر رہے تھے۔ اسے اچانک شدید شرمندگی ہوئی تھی، بزی ہونے کی وجہ سے اس کے پاس کوئی ولا خالی نہیں تھا، تبھی ایمرجنسی میں یہ کاٹیج بک کروایا تھا۔ اگر مجھے پتا ہوتا میری موجودگی بھی تم اس کاٹیج میں برداشت نہیں کر سکتی تو میں تبھی 2 کاٹیج بک کروا لیتا۔ ورکرز کے جانے کے بعد حیدر بنا اس کی طرف دیکھے لب بھیج کر بولتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ بہار گل شدید شرمندہ ہوتی فریش ہونے چلی گئی تھی۔ حیدر نے بہار گل کا ڈنر اس کے کمرے میں بھجوا دیا تھا۔ بہار گل نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی تھی مگر اسے اگنور کر گیا تھا، جس پر وہ چپ چاپ وہ کھانا کھا کر ریسٹ کرنے لگی تھی۔ بہار گل کی چیخ کی آواز سن کر اس کی آنکھ کھلی تھی۔ تیزی سے اٹھتا وہ اس کے کمرے کی طرف بھاگا تھا۔ کمرے میں اندھیرا دیکھتے اس نے فوراً لائٹ چلائی تھی۔ بیڈ پر نظر پڑتے ہی وہ ساکن ہو گیا تھا۔ اپنے ارد گرد بازو باندھے آنسو سے لبریز آنکھوں سے وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ حیدر مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اس نے منہ سے سسکی نکلی تھی۔ حیدر نے تیزی سے قریب بیٹھتے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، حیدر نے نرم آواز میں کہا تھا۔ حیدر کی خوشبو خود میں اتارتی وہ مزید اس میں سمٹ گئی تھی۔ میں آپ کے قابل نہیں ہوں، کیونکہ آپ نے مجھ سے شادی وہ اس کے سینے میں منہ چھپائے تکلیف دہ لہجے میں بولی تھی۔ ڈونٹ ٹرائی ٹو ڈسریسپیکٹ یور سیلف، تم میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس بات کو جتنی جلدی اپنے ذہن میں سے نکال دو اتنا ہی اچھا ہوگا۔ حیدر کی بات پر وہ ہونٹ کاٹتی خاموش ہو گئی تھی۔ حیدر بیڈ سے ٹیک لگائے اس کے بالوں کو سہلانے لگا تھا۔ نہ جانے کب وہ حیدر کا سکون دہ لمس محسوس کر کے سو گئی تھی، اسے معلوم نہیں ہوا تھا۔ بہار گل کو سینے سے لگائے کب حیدر سو گئے تھے اسے خود معلوم نہیں ہوا تھا۔ صبح بہار کے ہلنے پر حیدر کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے ادھ کھلی آنکھوں سے بہار کو دیکھا تھا جو بنا آواز پیدا کیے حیدر کے ہاتھ اپنی کمر سے ہٹا رہی تھی۔ وہ آہستہ سے حیدر کی انگلیاں ایک ایک کر کے کھول رہی تھی تاکہ اس کی نیند ڈسٹرب نہ ہو۔ حیدر نے اس کی کوشش پر دھیرے سے مسکرا کر اس پر گرفت مضبوط کی تھی۔ مجھ سے بھاگنے کی کوشش کر رہی ہو؟ اچانک حیدر کی بھاری آواز سن کر بہار بری طرح ڈر گئی تھی۔ اس نے اپنے دل پر بے ساختہ ہاتھ رکھا تھا۔ مجھے فریش ہونے جانا ہے، وہ اس کی بولتی نظروں سے نظریں چراتی ہوئی بولی تھی۔ حیدر نے اس کی تھوڑی پکڑ کر اس کی آنکھیں اپنی طرف کی تھی۔ بہار اس کے ماتھے سے ماتھے ٹکاتے حیدر نے گہرا سانس بھرتے کہا تھا۔ وہ بہار گل کا ساکت ہونا محسوس کر چکا تھا، تبھی اس کے ماتھے کو محبت سے چھوتا پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اس کی گرفت ڈھیلی پڑتے ہی وہ تیزی سے اس کا لمس آزاد ہوتی واش روم میں بھاگی تھی۔ اصل صبر کا امتحان تو تم مجھ سے لے رہی ہو بہار، وہ سر نفی میں ہلاتا اپنی اکڑی گردن کو سہلاتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے۔ بہار گل کو ہر لمحہ حیدر کے ساتھ صدیوں برابر لگ رہا تھا۔ اس کے برے خوابوں کی وجہ سے وہ حیدر اس کے روم میں میٹرس بچھا کر وہاں سونے لگا تھا، جس سے بہار گل کو ساری رات سکون رہتا تھا۔ حیدر کو سوئمنگ کرتے دیکھ کر اس کا دل نہ جانے کیوں بری طرح دھڑکا تھا۔ پانی سے نکلتا تولیہ تھامے وہ بہار گل کے قریب آیا تھا، اسے اپنے قریب سے بنا شرط کے دیکھ کے بہار گل کے سفید گالوں پر گلال چھا گیا تھا۔ حیدر اس کے سر کے اوپر آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ مجھے اتنی دور سے بیوی تم دیکھ رہی ہو، میں نے سوچا LED ویو میں دکھا دوں۔ بہار گل کی تھوڑی کو تھام کر اس کا چہرہ اٹھاتے ہوئے شرارتی انداز میں بولتا بہار گل کو شرمندہ کر گیا تھا۔ حیدر کے بالوں سے پانی کے قطرے نکلتے بہار گل کے چہرے پر گر رہے تھے۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ سر نفی میں ہلاتی بولی تھی۔ تمہارے لیے جو سوئمنگ سوٹ منگوایا تھا وہ آ گیا ہے، جاؤ پہن کر آؤ، پھر مل کر سوئمنگ کرتے ہیں۔ حیدر نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے نرمی سے کہا تھا، جس پر وہ پگھل گئی تھی۔ مجھے سوئمنگ نہیں آتی، وہ نظریں جھکائے بولی تھی۔ میں سکھا دوں گا، بیوی آئیں تو صحیح۔ حیدر کی بات پر وہ چپ چاپ اٹھ کر چینج کرنے چلی گئی تھی۔ وہ ماڈریٹ سوئمنگ سوٹ تھا جس میں بہار گل ایزی فیل کر رہی تھی۔ حیدر نے اس کو کمر سے پکڑتے اپنے ساتھ پانی میں پھینکا تھا، جس پر بہار گل کی اچانک چیخ نکلی تھی۔ وہ غصے سے حیدر کے کندھے پر تھپڑ مارتی چیخی تھی، ساتھ ہی اس کی مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا کہ کہیں ڈوب نہ جائے۔
اس کے ہاتھ اپنی کمر پر محسوس کرتے اس کی دھڑکنیں منتشر ہونے لگی تھی۔ کافی عرصے بعد اسے سکون ملنے لگا تھا کسی دوسرے انسان کے لمس سے، اور وہ یہ صرف حیدر کی وجہ سے تھا۔ حیدر اس کے غصے پر ہنس پڑا تھا۔ اس کو کھل کر ہنستے دیکھ کر بہار گل بھی دھیرے سے مسکرا اٹھی تھی۔ سوری بیوی، تمہیں تنگ کرنے میں مجھے بہت مزہ آتا ہے، وہ ہنستا ہوا بہار گل کی ناک دباتا بولا تھا۔ اس کے بعد حیدر نے شرافت سے اسے سوئمنگ سکھائی تھی۔ ایک عرصے بعد بہار گل کو اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ بہارے جلدی آؤ، فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے۔ وہ لوگ اب 2 مہینے گزار کر اپنی اگلی ڈیسٹینیشن سوئٹزرلینڈ جا رہے تھے۔ بہارے نے تیزی سے اس کی جانب آتے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ حیدر کی دھڑکنیں ایک پل کو تھم گئی تھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ بہار گل نے اسے خود چھوا تھا۔ چلیں؟ اس کی طرف مسکرا کر دیکھتے بہار گل نے پوچھا تھا۔ اسے کھل کر مسکراتے دیکھنا حیدر نے جھک کر اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھے تھے۔ یو آر لکنگ سو میسمرائزنگ، وہ مسکرا کر بولا تھا، جس پر وہ مزید کھل گئی تھی۔ اب کیا ہمیں لیٹ نہیں ہو رہا؟ اس کی بات پر حیدر فوراً ساری لاتے اسے لے کر چلا پڑا تھا۔ پاکستان سے دور رہ کر بہار گل میں کافی خوشگوار چینج آ گیا تھا۔ 2 مہینے میں ہی ہر ممکن کوشش کی تھی اسے واپس پہلے کی طرح خوشحال کرنے کی، جس میں وہ کامیاب ہو گیا تھا۔ حیدر نے یہاں ہوٹل میں بکنگ کروائی تھی، جو کہ سویٹ تھا، جہاں کچن، لاؤنج، واش روم، بالکنی، ایک روم پرائیویٹ پول تھا۔ تم اس روم میں سو جانا، میں لاؤنج میں صوفے پر سو جاؤں گا، حیدر نے سامان پیک کرتے گل سے کہا تھا۔ آپ اس کی ضرورت نہیں، آپ بیڈ پر سو سکتے ہیں، وہ لبکارتی بیڈ پر بیٹھتی بولی تھی۔ اس نے بہت سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا تھا، وہ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی تھی۔ اس کی بات سنتا حیدر اس کی طرف مڑتا۔ نہیں، تم صوفے پر کمفرٹیبل نہیں ہوگی، تم یہاں ہی سو جانا۔ حیدر کی بات پر اس کے ہاتھ مسلتے اپنا سر نفی میں ہلایا تھا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ اس کی بات سمجھنے میں حیدر کو کچھ سیکنڈ لگے تھے۔ وہ کپڑے الماری میں پھینکتا شوق تھا بہار گل کے سامنے آ کر کھڑا ہو کر اس کی تھوڑی تھام کر اس کو چہرہ اوپر اٹھایا تھا۔ کیا تم نے سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے؟ کیونکہ میں نہیں چاہتا تم بعد میں پچھتاؤ، وہ نرمی سے اس کے گال کو سہلاتا بولا تھا۔ میں نے سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا ہے میں مزید ماضی کو اپنے اندر گھسیٹنا نہیں چاہتی، میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں۔ وہ حیدر کا دوسرا ہاتھ تھامتی گہرا سانس بھر کر بولی تھی۔ حیدر نے مسکرا کر اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھتے ایک دم اسے کمر سے تھام کر فضا میں گھمایا تھا، جس پر وہ ہنسنے لگی تھی۔ مائی بریو کوئن، اس کی ہنسی سن کر حیدر کو سرور سا مل گیا تھا۔ اس کو بیڈ پر بٹھاتے حیدر نے اس کے چہرے کو تھام کر محبت سے سرگوشی کی تھی، جس پر بہار گل کو مزید کھل اٹھی تھی۔ سرخ فلور میکسی پہنے بہار گل بازو پھیلائے آنکھیں بند کیے ٹھنڈی ہوا سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ ارد گرد پانی کی لہروں کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ لوگ لیک جنیجو آئے تھے۔ حیدر نے ان کے لیے بوٹ بک کروائی تھی، جس میں وہ صرف دونوں اور کیپٹن تھا۔ بیمار پڑ جاؤ گے ایسے، حیدر نے اسے پیچھے سے اپنی باہوں میں سمیٹتے کہا تھا۔ یہاں بہت سکون ہے حیدر، مجھے گھٹن محسوس نہیں ہوئی، وہ اس کے سینے سے سر ٹکاتی مدھم آواز میں بولی تھی۔ ہم نے فیصلہ کیا تھا اس بارے میں بات نہیں کریں گے، حیدر نے اس کے ٹھنڈے ہاتھوں کو تھامتے سنجیدگی سے کہا تھا۔ سوری، مجھے بھوک لگی ہے، یہاں کچھ کھانے کو ملے گا؟ وہ گہرا سانس بھر کر ہلکا سا مسکرا کر بولی تھی۔ بھوک تو مجھے بھی لگی ہے، 9:30 بج رہے ہیں رات کے۔ ہاں آ جاؤ، کھانا لگ گیا ہے۔ اس کا ہاتھ پکڑتے وہ اسے وہاں بنے ایک روم میں لے کر گیا تھا۔ اس میں ایک اور روم اور ایک ساتھ اٹیچ واش روم بھی تھا، ساتھ چھوٹا سا کچن بھی تھا۔ حیدر اسے روم میں لے کر گیا تھا جہاں کیپٹن نے ان کے لیے کھانا لگا دیا تھا۔ بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے، وہ مسکرا کر بولتی تیزی سے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی جہاں کھانا رکھا ہوا تھا۔ حیدر بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ شام ہونے لگی تھی۔ وہ وہاں بنی چھوٹی سی کھڑکی سے باہر دیکھتے بولی تھی۔ کھانا وہ کب کا کھا چکے تھے۔ وہ کافی دیر منظر سے بھی لطف اندوز ہو کر تھک کر روم میں آ گئی تھی۔ ہم بس واپس جا رہے ہیں۔ واپس آتے انہیں رات ہو گئی تھی۔ بہار گل شیشے کے سامنے کھڑی اپنی جیولری اتار رہی تھی جب حیدر نے اس کے قریب آتے اس کی کمر کے گرد بازو تھامتے نرمی سے اس کے کندھے پر ہونٹ رکھے تھے۔ اس کا لمس محسوس کرتے وہ کام کہتی، بیوی آج تو قیامت ڈھا رہی ہو۔ اس کی بات پر وہ بے-ساختہ مسکرا اٹھی تھی۔ حیدر نے اسے جھٹکے سے اپنی طرف موڑتے اس کے خوبصورت ہونٹوں کو بے دردی سے خود میں چوم لیا تھا۔ بہار گل نے بے-ساختہ حیدر کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، حیدر کا لمس اپنے چہرے پر جا بجا محسوس کرتے وہ کانپتی آواز میں سرخ پڑتی بولی تھی۔ مجھ سے؟ حیدر نے استقال دھیرے سے ہونٹوں سے چھوتے پورا تھا۔ نہیں ویسے ہی، تمہیں پتہ ہے نا میں تم سے پیار کرتا ہوں بہار گل، تمہیں تکلیف دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں چاہتا ہوں تم اس انسیڈنٹ سے مکمل طور پر موو آن کر لو، وہ ان کی نم آنکھوں میں دیکھتا سنجیدگی سے بولا تھا۔ آئی نو، وہ دھیرے سے ایڑیاں کے بل اٹھتی حیدر کا گال ہونٹوں سے چھوتی بولی تھی۔ حیدر نے اس کا چہرہ تھام کر محبت سے اس کا ماتھا چوما تھا، پھر اس کے دونوں گالوں پر محبت سے اپنے ہونٹوں کا نشان چھوڑتے آخر میں اس کے کانپتے ہونٹوں کو محبت سے چوتے اس کا پور محبت سے سرور کرتے ماضی کی ایک تکلیف دہ لمحے سے آزاد کرتے تھا، جس میں وہ پچھلے کئی مہینوں سے قید تھی۔ حیدر نے اسے پھولوں کی طرح چھو کر خود میں سمیٹ کر یہ ثابت کر دیا تھا
کہ صرف وہی بہار گل کے قابل ہے۔ اس کے بعد ان کا رشتہ مضبوطی سے مضبوط تر ہوتا گیا تھا۔ پھر ان کی شادی کے تقریباً 2.5 سال بعد اللہ تعالیٰ انہیں اولاد سے نوازے جا رہا تھا۔ بہار گل پہلے بہت ڈری ہوئی تھی کہ شاید اس حادثے کے بعد وہ کبھی ماں نہیں بن پائے گی، مگر حیدر کی محبت نے اس کو اندھیرے میں کبھی لوٹنے نہیں دیا تھا۔ تبھی وہ حال میں حیدر کے ساتھ کافی خوش تھی۔ وہ شاذل اور گل خان سے اس لیے نہیں ملنا چاہتی تھی کہ اسے اس واقعے کے بعد شرمندگی محسوس ہوتی تھی ان دونوں کا سامنا کرنے کی۔ پھر حیدر بھی نہیں چاہتا تھا کہ ابھی بہار گل کا کسی کو پتہ چلے جب بھی اس کے اندر زندہ رہنے کا راز رکھا تھا۔ فراز شیخ کے گھر پارٹی تھی۔ شاذل نے گندمی رنگ اور نکلی لمبی داڑھی لگا رکھی تھی جس سے وہ کافی مختلف لگ رہا تھا۔ اس کے ساتھ عسکری لڑکی کے حلیے میں تھا۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے، وہ سرخ رنگ کا فراک کھینچتے ہوئے مردانہ آواز میں بولا تھا۔ چپ کرو، تمہاری مردانہ آواز نے ہمیں پھنسا دینا ہے۔ شاذل کی بات پر اس نے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ الجھن ہو رہی ہے مجھے اس ٹائٹ فراک میں، وہ دان پیستا بولا تھا۔ تم بہت ہاٹ لگ رہے ہو اس فراک میں۔ شاذل نے مسکراہٹ دباتے اسے چھیڑا تھا۔ کوئی نہیں بیٹا، جب واپس جا کر اپنی بیوی کو مناؤ گے پھر میں بھی ایسے ہی طنز کیا کروں گا، وہ تپے انداز میں بولا تھا، جس پر شاذل نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ نورے کا سوچ کر اس نے گہرا سانس بھرا تھا۔ شٹ اپ، مجھے اپنے پرس سے لپسٹک نکال کر دو۔ اب سے بالکل 20 منٹ بعد تم نے یہاں سے نکل جانا ہے۔ میرا انتظار مت کرنا گاڑی میں، بس 5 منٹ ویٹ کرنا پھر چلے جانا۔ لپسٹک پکڑتے شاذل نے اس کی بیک سائڈ کھولتے 2 بلٹس نکالی تھی، جبکہ باقی چھوٹی چھوٹی میک اپ کی چیزوں میں گن کے پاکٹس چھپے تھے، پیکس جنہیں وہ نکالتا تیزی سے واش روم کا پوچھتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ اس گھر کا چھپا چھپا اسے یاد تھا۔ واش روم میں جاتے اس نے تیزی سے گن کو اسمبل کیا تھا۔ پارٹی شروع ہونے والی تھی، گیسٹ آنے لگے تھے، اس کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ وہ تیزی سے وہاں سے نکلتا فراز شیخ کے کمرے کی جانب بڑھنے لگا تھا جب ایک گارڈ نے اسے روک لیا تھا۔ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ گارڈ نے اسے گھورتے ہوئے غصے سے کہا تھا۔ وہ صاحب جی، میں راستہ بھول گیا ہوں، میں ناچنے والیوں کے ساتھ آیا ہوں، وہ اپنی آواز بدلتا بولا تھا۔ اس کے پاس صرف 2 گولیاں تھیں اور وہ اس وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس طرف چلو۔ گارڈ نے اپنی گن سے اسے دوسری طرف چلنے کا کہا تھا۔ شاذل ہاتھ جوڑتا اس کے پیچھے چل پڑا تھا۔ اس نے ارد گرد دیکھتے، گارڈ کے منہ پر ہاتھ رکھتے اس کی گردن مروڑ دی تھی۔ اس کی گن پکڑتے وہ اسے تیزی سے گھسیٹ کر واش روم میں لے گیا تھا۔ اسے واش روم میں بند کرتا وہ باہر سے لاک لگا چکا تھا۔ وہ گارڈ کے پاس موجود چاقو اور گن نکال چکا تھا۔ اس نے گھڑی میں ٹائم دیکھا تھا، جہاں 8 منٹ گزر چکے تھے، اس کے پاس صرف 12 منٹ رہ گئے تھے۔ وہ تیزی سے وہاں سے چلتا فراز شیخ کے کمرے کی طرف بھاگا تھا۔ اس کے کمرے کے باہر ایک گارڈ کھڑا تھا، وہ اپنی چال بدلتا وہاں سے گزرنے کے انداز میں چل رہا تھا۔ جب گارڈ نے اسے گھور کر دیکھا تھا، رکو، یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ بولتا ہوا شاذل کے قریب آیا تھا۔ شاذل نے اس کے مکہ مارتے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے دوسرے ہاتھ سے گن اس کے ہاتھ سے جھٹک لی تھی۔ وہ شاذل کی گرفت میں فڑفڑا رہا تھا۔ جب شاذل نے پہلا کمرہ دیکھتے اسے اپنے ساتھ اندر کھینچتے اس کے منہ پر مکہ مارا تھا۔ وہ کمرہ خالی تھا اور اس گارڈ نے شاذل کے منہ پر اپنی کونی زور سے ماری تھی، جس سے شاذل کی ناک سے خون نکلنے لگا تھا۔ اس کا سر ایک پل کو گھوم گیا تھا۔ شاذل نے اپنا سر جھٹکتے اس کو ٹانگ مار کر گراتے بیڈ سے کمپیوٹر اٹھاتے اس کے منہ کے گرد لپیٹ کر اس کا سانس روک دیا تھا۔ وہ اس کی گرفت میں بری طرح فڑفڑاتا، ٹانگیں مارتا، بازو بری طرح شاذل کو مارنے لگا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ گارڈ نڈھال ہوتا گیا تھا۔ اسے چھوڑتے شاذل نے وقت دیکھا تھا، اس کے پاس بس 7 منٹ باقی رہ گئے تھے۔ وہ تیزی سے وہاں سے نکلتا فراز شیخ کے کمرے میں داخل ہوا تھا جب اچانک فراز شیخ نے گن اس کے سر پر زور سے مارنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ بروقت سائڈ پر ہٹ گیا تھا۔ سالے حرام زادے، مجھے مارنا چاہتا ہے، فراز شیخ نے اس پر حملہ کرتے بھونکتے ہوئے کہا تھا۔ شاذل نے اس کے پیٹ میں ٹانگ مارتے اس کا سر زور سے دیوار پر مارا تھا، جس سے وہ زمین پر گرا تھا۔ تجھ جیسے غلیظ کتوں کو مارنا میرا فرض ہے، شاذل اس کے پیٹ میں مکہ مارتا ہوا بولا تھا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی میری بہنوں بہار گل اور دانین کی زندگی برباد کرنے کے بعد میری بیوی پر نظر رکھنے کی؟ شاذل غصے سے بھرا بولا تھا۔ ہاں، تیری بیوی زندہ نہیں بچے گی اگر تو نے مجھے کچھ کیا۔ وہ شاذل کو دھکا دیتا کھڑا ہو کر ہنستا ہوا بولا تھا۔ تو زندہ رہے گا تو کچھ کر سکے گا؟ شاذل نے بولتے ہی اپنی گن سے جیب سے گن نکالتے اسے سوچے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کے سینے میں گولی مار دی تھی۔ گھٹنوں کے بل گرتے فراز شیخ نے اپنے سینے سے نکلتے خون کی طرف دیکھتے ہوئے اچانک شاذل کو دیکھا تھا۔ تو زندہ نہیں بچے گا، وہ مار دیں گے تجھے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے، وہ طنزیہ ہنستا بولا تھا۔ جب شاذل کی گھڑی پر ٹائم پورا ہونے پر الارم بجنے لگا تھا، شاذل نے گن اٹھاتے بے شمار گولیاں اس کے سینے میں اتارتے آخر میں اس کے سینے کا نشانہ باندھا تھا۔ وہ تیزی سے گن واپس رکھتا اس کے کمرے میں موجود کھڑکی کو کھولتا وہاں سے کود گیا تھا۔ ارد گرد رات ہونے کی وجہ سے کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا تھا، جس کا فائدہ وہ وہاں سے چپٹتا ہوا پچھلے گیٹ کی طرف گیا تھا، جہاں اچانک اندر سے آوازیں آنے پر وہ اندر بھاگ
भागे था, मतलब किसी ने फराज शेख के मुर्दा वजूद को देख लिया था। वो मौके का फ़ायदा उठाते दरख्त के आहिस्ता आहिस्ता चढ़ता, दीवार फैलांगता तेज़ी से वहाँ से भागने लगा था जहाँ से कुछ दूर अस्करी इसका इंतज़ार कर रहा था। गाड़ी में बैठते वो तेज़ी से अपना काम मुकम्मल करके वहाँ से निकल गए थे। नूरे जल्दी उठो, ये पकड़ो कपड़े, जल्दी फ्रेश होकर नीचे आओ। इफ़रा ने तेज़ी से बोलते इसे सफ़ेद फ़्रॉक निकाल कर पकड़ाया था। क्या हुआ भाभी? नूरे ने पकड़ते परेशानी से पूछा था। इन बातों का टाइम नहीं, जल्दी तैयार होकर आओ, इफ़रा ने तेज़ी से बोला था, जिस पर वो जल्दी से फ्रेश होने लगी थी। फ्रेश होकर आते ही इफ़रा ने तेज़ी से इसका हल्का सा तैयार करते इसके बाल बांध दिए थे। भाभी कुछ बताया तो सही, वो ना समझी से इन्हें देखते पूछ रही थी। ये चूड़ियाँ पहन लो और एहतियात से सीढ़ियाँ उतरना, मैं तुम्हारी शॉल लेकर आती हूँ। इफ़रा की बात के बाद घुमाने पर वो लपकारती आहिस्ता से सीढ़ियाँ उतरती नीचे आई थी। मीर शाह और फातिमा बेगम दोनों ने इसे कते कलामी की हुई थी। वो दोनों ने इसे बुलाना बंद किया हुआ था। आ गई मैडम, अपने महल से निकलकर फातिमा बेगम ने इसे देखते तंजिया कहा था। ये इतना सज सवर कर कहाँ जा रही हो? शोहर तो तुम्हारा छोड़कर जा चुका है, कहीं बाहर तो मुंह मारने नहीं जा रही? फातिमा बेगम की बात पर गुस्से से इसका सारा चेहरा सुर्ख पड़ गया था। मुझे अपनी हरकत मत बताएं, ऐसे काम आप करती हैं, खानदानी औरतें नहीं। वो बुलंद आवाज़ में सख्त लहजे में बोली थी। तुम बस करें आंटी, इफ़रा ने नीचे आते बहुत सुनते बहस सुनते सख्ती से फातिमा को कहा था। फातिमा बेगम दोनों को नफरत से देखती वहाँ से चली गई थी। इनकी बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दो और जाओ जल्दी, और जल्दी करो, देर हो रही है। नूरे के कंधे पर शॉल ओढ़े थे। इफ़रा ने नूरे को बाहर जाने का कहा था। इसे गाड़ी में बिठाते इफ़रा पीछे बैठ गई थी। नूरे ने अब पूछना ही गवारा नहीं किया था, जानती थी इफ़रा का जवाब नहीं देगी। सिर से टेक लगाए वो आंखें बंद किए गए थे। शाजिल का सोच कर दिल में दर्द सा उठा था। कितने दिन मजीद इसे खुद से दूर रखने की सजा देगा? वो निढाल से सोचती जब एक घर के बाहर गाड़ी रुकी थी। अंदर चली जाए मैम, वो सर हिलाती ड्राइवर के हाथ से चाबी पकड़ती घर के अंदर दाखिल हुई थी। इसने इर्द गिर्द देखा था, जहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। इफ़रा का सोचती वो अंदर चली गई थी। जानती थी वो कभी से तकलीफ नहीं दे सकती। कोई है यहाँ? वो आगे बढ़ते हुए भी पूछ रही थी मगर कोई जवाब नहीं आता। अचानक लाइट्स ऑन हुई थी। नूरे, वो शाजिल की आवाज़ सुनकर साकित रह गई थी। वो धीरे से पीछे की तरफ मुड़ी थी, जहाँ वाइट कलर शलवार कमीज पहने वो खड़ा इसे देख रहा था। इसे देखते ही बेसाख्ता इसकी आंखों में आंसू आने लगे थे। खबरदार, जो मेरे पास है, वो सिसकी लेती चीख कर बोली थी। शाजिल जो इसकी तरफ कदम बढ़ा रहा था मुठिया भींच कर रुक गया था। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे हॉस्पिटल छोड़कर गायब होने की? वो सुर्ख होती आंखों से इसकी तरफ देखते बोली थी। मैं बीवी थी आपका, इतना तो हक बनता था कि मेरे उठने का इंतजार कर लेते। वो रोते हुए बोली थी। शाजिल एक ही जिसमें इसके पास पहुंचे इसे सीने से लगा चुका था। इसे इसे मजीद दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। छोड़े मुझे, दूर रहें, आई हेट यू। हमेशा मुझे तनहा छोड़ देते हैं, वो शाजिल के बाहों में मचलती भारी आवाज़ में बोली थी। इसकी कमर से लाते शाजिल ने इसके सर पर होंठ रखे थे। आई एम सॉरी, मगर मैं तुम्हें और अपनी औलाद की जान को मजीद खतरे से बचाना चाहता था। मेरी गलती की वजह से तुम्हें तकलीफ और जख्म मिले हैं। मैं इनका बदला लिए बगैर एक पल भी सुकून में नहीं रह सकता था। नूरे वही नूरे का चेहरा थामता इसके सुरखाल, उसने नरमी से आंसू साफ करता बोला था, मैंने आपको बहुत मिस किया। उसे सख्ती बोली थी, मैंने भी। शादी ने धीरे से मुस्कुराते इसके माथे पर लब रखे थे। इतनी आसानी से आपको माफ़ी नहीं मिलेगी, इसकी आंखों में देखती नरूठेपन से बोली थी। शादी ने धीरे से मुस्कुराते इसकी दोनों आंखों को चुमा था। वो इसका लम्हा महसूस करती सरशार हो गई थी। तो हम अपने एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, जो कि लास्ट एपिसोड होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इसके बाद प्रोफेसर खान सीज़न 2 के बाद मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी ब्लैक मून सीज़न 2। वो भी अभी मैं रिकॉर्डिंग उसकी स्टार्ट करूँगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।